रहनुमा टीवी, हर तबके के लिए रहनुमाई सबके लिए। रहनुमा टीवी को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। जिंदगी गुजारने का तरीका नबी इस्लाम ने नाज़िल फरमाया। तरीका जिंदगी का नाम इस्लाम है। तो क़यामत तक आने वाले इंसानों को अल्लाह ने खुद पसंद फरमा के नाज़िल फरमाया। तो इस तरीके जिंदगी को इख्तियार करने में अल्लाह जल्ल शाह की तरफ से कामयाबियों के, इज्जतों के, खुशियों के वादे जो शख्स भी इस्लाम वाली ज़िंदगी इख्तियार करेगा अल्लाह ताला खुश होकर उसे कामयाब करवाएंगे, इज्जत देंगे, इत्मीनान देंगे, खुशियाँ देंगे। ये वो चीज़ें जो हर आदमी चाहता है और सारी तो अल्लाह के पास है। इस सब चीज़ों के मिलने के बाद इस्लाम वाली ज़िंदगी जो शख्स भी इख्तियार कर ले इसमें गरीब अमीर की कैद नहीं। गरीब इख्तियार कर ले अल्लाह तो गरीब को इज्जत दे देंगे, कामयाब कर देंगे। एक माल वाला जिंदगी को इख्तियार कर ले अल्लाह उस माल वाले को कामयाब कर देंगे। मर्द इख्तियार कर ले, औरत इख्तियार कर ले, काला गोरा अरबी अजमी किसी जगह का रहने वाला हो, दुनिया में किसी जगह जजीरे का पहाड़ का रहने वाला हो, जो शख्स भी इस्लाम वाले तरीकों को इख्तियार करेगा अल्लाह ताला शाह अपनी कुदरत से उसे चमकाएंगे, उसे इज्जत देंगे, उसकी दुनिया भी बना देंगे, उसकी आखिरत भी अच्छी कर देंगे, आखिरत अच्छी कर देंगे। अल्लाह पाक के सारे वादे वो तो इस्लाम वाली ज़िंदगी थे। इसी अल्लाह ने हमारा दीन करार दिया है, इस्लाम हमारा दीन है। तो इस दीन पे अल्लाह कामयाब करते हैं। सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु गुलाम थे, हबशी थे, गाले थे, बिकते चले आए थे, कोई हैसियत नहीं थी। लेकिन जब अल्लाह ने तौफीक दी, इस्लाम कबूल कर लिया, एक अरसे तो तकलीफें आई, लेकिन उसके बाद फिर अल्लाह ने कितनी इज्जत दी। दुनिया के एतबार से तो यहाँ तक पहुँचाया, लाखों मुरब्बा मील के खलीफा उनकी आमद पे यूँ कहते हैं कि हमारे सरदार ने लाया। लाखों मुरब्बा मील के खलीफा उनकी आमद पे यूँ कहते हैं कि हमारे सरदार ने लाया। और आखिर के एतबार से अल्लाह ताला ने कहा पहुँचाया कि सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पर पूछ रहे हैं। इसका मफ़हूम ऐसे है, बिलाल तेरा कौन सा अमल है कि तेरे जूतों को घसीटने की आवाज़ मैंने जन्नत में सुनी है। ये तरीके ऐसे हैं कि अगर एक गरीब आदमी इनको इख्तियार कर ले अल्लाह उसको अपनी कुदरत से चमका देंगे, दुनिया भी बनाएंगे, आखिरत भी बनाएंगे। इस्लाम तो वो तरीका जिंदगी है जो दोनों जहानों में कामयाबियों का ज़ामिन है। और जो उससे हटेगा, जब कितना सरदार हो, अबू जहल हो, अबू लहब हो, कितने बड़े बड़े सरदार हो, लेकिन नहीं माने, इन तरीकों का ख्याल नहीं किया तो अल्लाह ने कैसा उनको जलील कर दिया। इस सूरत क्या मतलब मुसलमान पढ़ते रहेंगे, का सिलसिला चलता रहे। वो तो उसको एक बुनियादी चीज़ है जिसे दिल और दिमाग में बिठाने की जरूरत है कि दुनिया आखिरत में कामयाबी का जरिया वो दीन वाली जिंदगी है। दीन है तो सब कुछ है, खुदा ना खास्ता दीन नहीं है तो कुछ भी नहीं। अब ये दीन की बुनियादी चीज़ क्या है? ये सारी दीन की बुनियाद क्या बताया? कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक आदमी कुफ्र में है, जब इस कलमे को पढ़ लेता है और दिल से इसकी तस्दीक करता है तो मुसलमान हो जाता है। इस कलमे से इस्लाम की जिंदगी शुरू होती है। ये कलमा हकीकत में कलमा मार्फत भी है, कलमा अबदियत भी है। एक तरफ ये अल्लाह की पहचान का कलमा है जिसकी वजह से अल्लाह को पहचाना जाए, और दूसरी तरफ ये कलमा अबदियत का कलमा है। अल्लाह हमारे मालिक है, हम अल्लाह के बंदे हैं। तो बंदे का काम क्या है? मालिक की मान के चले, मालिक की मान के चले। तो ये कि इस कलमे के जरिए से हमें अल्लाह की ज़ात और सिफात की मार्फत हासिल करनी है।
اللہ پاک کی ذات و صفات کا یقین اپنے دلوں میں اتارنا ہے، اس لیے کہ سب کچھ کرنے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے۔ جیسے خالق اللہ ہے اور اللہ کے سوا خالق تو ساری کائنات کا خالق اللہ ہی تو ہے، اللہ کے سوا تو کوئی نہیں۔ تو وہ اللہ جو ساری کائنات کا خالق ہے، وہ اللہ جو ساری کائنات کا مالک ہے، وہ اللہ جو ساری اس کائنات کو چلانے والا ہے، وہ اللہ جو سب کو پیدا کرنے والا بھی ہے اور سب کو پالنے والا بھی ہے۔ ساری مخلوقات کو پالنے والا کون ہے؟ اللہ کے سوا کون ہے؟ وہ اللہ ہی تو ہے، ساری مخلوق کو پال بھی رہا ہے، سب کی حفاظت بھی کر رہا ہے، اور سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، خبیر بھی ہے، حتیٰ کہ دلوں کے خفیہ چیزوں کو بھی جاننے والا ہے، اور سارا کارخانہ کائنات کا وہی اپنی قدرت سے چلا رہا ہے۔ یہ سورج کا نکلنا، سورج کا غروب ہونا، چاند کا گھٹنا پڑنا، رات دن کا آنا، بادلوں کو اٹھنا، ہواؤں کا لے کے چلنا، بارشوں کا برسنا، اور پھر اس کے سے اللہ مردہ زمین کو زندہ کرتے، اللہ مردہ زمین کو زندہ کرتے، تو کیسی کیسی عجیب و غریب اللہ پاک زمین سے ہماری فصلوں کو، پھلوں کو، غلوں کو اگاتے۔ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہی تو ہے، اللہ کے سوا کو کر سکتے ہیں، وہ اللہ ہے جو ساری کائنات کے پال بھی رہا ہے اور بھی کر رہا ہے۔ وہ تو آواز صحیح نہیں آتا ہے؟ اچھا جی، اچھا تو آواز صحیح کر دو جی۔ تو آپ بھی دعا کریں، اللہ آسانی کروا دے۔ میں کر رہا تھا کہ اس کلمے کے لیے سے اللہ پاک کی ذات و صفات کا یقین دلوں میں پیدا کرنا ہے، اس لیے سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ جیسے ساری کائنات کے خالق اللہ ہے، ایسے ہی حالات کے خالق بھی اللہ ہے۔ عزت کا حال، ذلت کا حال، کامیابی، ناکامی، خوشی، غم، صحت، بیماری، حتیٰ کہ ضروری امور، یہ سارے حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ چلیے کہ یہ ماننا تو آسان ہے کہ زمین و آسمان کے خالق اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ یہ آسمان کس نے پیدا کیا، زمین کس نے پیدا کیا، تو کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا، اس کا انکار نہیں کریں گے۔ آدمی آپ کے جو اٹک جاتا ہے اس بات پہ کہ حالات کے خالق بھی اللہ ہے، مثلا عزت ہے، حالات نظر آتے ہیں کسی نہ کسی شکل سے نکلتے ہوئے، حالات کسی نہ کسی شکل سے نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو جس شکل سے نکلتے ہیں ہم یوں سمجھتے ہیں کہ یہ حال یہاں سے ہے، چنانچہ ہم اس طرف دوڑ لگاتے ہیں، حالانکہ ہر حال اللہ کی طرف سے ہے۔ اور حکم کیا ہے کہ دوڑو کس کی طرف؟ تو دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف، ہر حال میں اللہ کی طرف کی دوڑ لگا دی۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حال میں اللہ کی طرف دوڑ لگانے سکھائی۔ سورج گرہن ہوا، صحابہ اپنے کام کاج چھوڑ کے مسجد میں آ گئے کہ دیکھیں اس موقع پہ حضور کیا کریں گے۔ حتیٰ کہ بچے جو تیر اندازی میں مشہور تھے وہ بھی اپنا کھیل چھوڑ کے دیکھنے کے لیے آ گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور بہت لمبی نماز پڑھائی، حتیٰ کہ لوگ رش کھا کر گرنے لگے۔ رش کر رہا ہوں کہ اگر ہم غور کریں تو نبی علیہ السلام نے ہر حال میں اللہ کی طرف دوڑ لگانے سکھائی، اس لیے کہ معاملے تو بالآخر جا کے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو کچھ جہاں سے ہوتا نظر آ رہا ہے حقیقت میں وہاں سے نہیں ہے، اللہ پاک کی طرف سے ہے، اور اللہ ہی کا عمل ساری کائنات میں چلتا ہے۔ اس کائنات کی ہر چیز، ہر ذرہ اللہ سے پوچھ کے چلتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ ابھی وہ نظام ہے جو نظر نہیں آ رہا، نظر نہیں آ رہا، اور جو نظام نظر آ رہا ہے ہم اسے دیکھ کے چلتے ہیں، حالانکہ اس کی خبر دی اللہ اور اللہ کے رسول نے۔ زمینی نظام میں فیصلے نہیں ہیں، زمینی نظام میں فیصلے نہیں ہیں، فیصلے آسمانی نظام میں، اور جو فیصلے آسمانوں پہ ہو جاتے ہیں وہ دنیا میں نافذ ہو کے رہتے ہیں، اسے کوئی روک نہیں سکتا، کوئی حکومت روک نہیں سکتی، کوئی فوج والے روک نہیں سکتے۔ یہ جتنی دنیا کی طاقتیں ہیں کہ سارے مل کے بھی آسمانی فیصلوں کو روک نہیں سکتے۔ اگر آسمانی نظام میں زلزلوں کے فیصلے ہوں گے، زلزلے آتے رہیں گے، یہ حکومتوں نے روک نہیں سکتی۔ اگر آسمانی نظام میں سیلابوں کے فیصلے ہو گئے تو سیلاب آتے رہیں گے،
अगर आसमानी निजाम में जंग से फैसला हो गया, जंग होती रहेगी, इतना चैन फिर भी जंग होगी। और अगर आसमानी निजाम में अमन के फैसले हो गए, ये लड़ना विषय नहीं लड़ सकेंगे, अमन होकर ही। असल में ये बड़ी बुनियादी चीज है जिसे समझने की और दिल में उतारने की जरूरत है। जो कुछ इस कायनात में हो रहा है वो सब अल्लाह पाक के इरादे से हो रहा है। अल्लाह के इरादे के बाद कुछ नहीं हो सकता। यहाँ तक कि एक दरख्त से एक पत्ता खुश्क होकर गिरता है, इसका गिरना फिर कितनी करवटें लेके जमीन पे गिरेगा, ये भी अल्लाह के निजाम में जकड़ा हुआ है, ये भी अल्लाह के निजाम से बाहर नहीं। जो कुछ इस कायनात में हो रहा है सब अल्लाह के इरादे से। ये अगली बात है कि अल्लाह की तरफ से जो फैसले आते हैं, जो अल्लाह की तरफ से फैसले आते हैं, उसकी बुनियाद क्या है? तो उसकी बुनियाद जैसे वो फरमाते हैं, तो उसकी बुनियाद के ज़ाहिर नक्शे नहीं है, बल्कि उसकी बुनियाद इंसानों के जिस्मों से निकलने वाले आमाल है। जब आमाल बनते हैं, अच्छे हो जाते हैं, अल्लाह की तरफ से अच्छे फैसले उतरते हैं। जब आमाल बिगड़ते हैं तो अल्लाह की तरफ से बिगाड़ के फैसले आते हैं, और जो फैसले आसमानों को लिखते हैं तो फिर नाफिज होकर रहते हैं, उसे कोई रोक नहीं सकता। सारी दुनिया वाले इकट्ठे हो जाए और एक बात को करना चाहे, अल्लाह पाक ना चाहे नहीं होगा। और अगर अल्लाह किसी बात को करना चाहे, ये सारे मिलकर उसको रोकना चाहे, रोक नहीं सकते, वो होके रहे। इस कायनात पे फैसला अल्लाह का चलता है, फैसला अल्लाह का चलता है। इसको समझने की जरूरत है, दिल में बिठाने की जरूरत है। इसलिए कि देखो इंसान कामयाबी चाहता है, तो जहाँ कामयाबी समझेगा वही दौड़ लगाएगा, वही जान खपाएगा। तो खुदा ना खास्ता ये दिल में उतरा है कि माल में कामयाबी है, हुकूमत हासिल करने में कामयाबी है, पौधे हासिल करने में कामयाबी है, तो इसकी सारी खपेगी, ये उसी पे जान खपाएगा उनको हासिल करने के लिए। अगर ये बात दिल में उतरेगी कि ये तो सब अल्लाह के हाथ में है, तो फिर ये अल्लाह की तरफ दौड़ लगाएगा, फिर उन आमाल को इख्तियार करेगा जिन पे अल्लाह ने जिंदगी बनने का वादा किया है, अल्लाह ने जिंदगी बनने का वादा किया है। बहुत दोस्तों, इस कलमे ये कलमा बुनियाद है सारे दीन के लिए, सारे दीन के लिए बुनियाद ये कलमा है। कलमे से बात करने वाला यकीन है, जब मेहनत करके अपने दिल से अल्लाह के अलावा जो कुछ है उसका यकीन अपने दिलों से निकाले, और अल्लाह पाक की ज़ात अली का यकीन दिल में दाखिल करें, और इस बात को दिल में उतार लें कि सब कुछ करने वाली ज़ात एक अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह से होता है। अल्लाह के गैर से, अल्लाह के इरादे के बगैर नहीं होता। अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से, अल्लाह के इरादे के बगैर नहीं होता। अब ये कि इसमें एक आजमाइश है, इम्तिहान है इंसान के लिए कि अल्लाह ताला ने इंसान को हाजतमंद पैदा किया। यानी जितने असबाब की दुनिया है ये क्या है? जब सब कुछ करने वाले तो अल्लाह है, तो ये असबाब का पर्दा क्या है? असल में असबाब का पर्दा असल के तौर पे नहीं है, ये आजमाइश के तौर पे है। अल्लाह ने अपने और बंदे के दरमियान में असबाब का पर्दा हायल कर दिया। इम्तिहान क्या है? अल्लाह ताला ने इंसान को हाजतमंद पैदा किया। ये इंसान हर वक्त हाजतों में घिरा हुआ है। अच्छा, हाजतें पैदा की, हाजतों के पूरा होने के सामान इसके चारों तरफ बखेर दिए, और फिर हाजत पड़ने पे उन असबाब को इख्तियार करने का हुक्म दिया। ये सब कुछ करने के बाद अब मुतालबा क्या है कि ये कहो इससे नहीं हुआ अल्लाह से हुआ, इससे नहीं हुआ अल्लाह से हुआ। मिसाल के तौर पे आदमी को भूख लगती है, अब भूख एक हाजत है, तो भूख के दूर होने के सामान अल्लाह ने इसके चारों तरफ बखेर दिए। खाने पीने की कितनी चीजें पैदा कर, भूख लगने पे खाने का हुक्म दिया, कुलू वशरबू, जब भूख लगे तो खाओ पियो, खाने पीने का हुक्म दिया। अच्छा, इसके बाद क्या फरमाया? ये अमली तौर पे क्या है? एक आदमी उसने पैसा कमाया, खाने की चीजें लेके घर आया, बीवी ने खाना पकाया, सबने बैठ के खाया। अब हमें खाने का मिलना नजर आ रहा है इस निजाम से जो हमने इख्तियार किया। और अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं? खाने के बाद क्या दुआ करो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मुक़ीमीन, कि सारी तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने खिलाया। यानी जितना ज़ाहिरी निज़ाम चला, जिससे ज़ाहिरी तौर पे खाना मिला,
اب یہ کیا ہے؟ حکم کی وجہ سے اختیار کر رہا ہے، یہ بھی نہیں کہ اس کو اختیار نہ کرے، مسئلے کرنے کو بھوک لگی ہے، اگر وہ کھانا حاصل کر سکتا ہے اور اس نے کھانا حاصل نہیں کیا تو 4 6 8 دن بھوکا رہ کے مر گیا، تو یہ اللہ کا مجرم ہے، اس نے خودکشی کی ہے، اس لیے کہ بھوک لگنے پہ کھانے کا حکم ہے۔ عرض کر رہا ہوں کہ اس بات کو سمجھنے کی دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ بات کا پڑتا ہی اصل میں رکاوٹ بنا ہوا تھا، جس میں نہ سمجھی کی وجہ سے ہم اپنے راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ وہ یہ کہ اسباب بھی اللہ نے پیدا کی، حاجت بھی اللہ نے پیدا کی، حاجت پڑنے پہ اسباب کو اختیار کرنے کا حکم بھی دیا، اور اس سب کے بعد کہہ رہے ہیں کہ یقین کیا رکھنے کی بات ہے، یقین کے اعتبار سے مطالبہ کیا ہے کہ یہ بھوک اس سے نہیں ہوا، اللہ سے ہوا، یہ کھانا اللہ نے کھلایا۔ جب آدمی کھانا کھاتا ہے بھوک مٹتی ہے، تو ہمارے اندر کی بات ہے کھانے سے بھوک مٹی، کھایا کھایا بھوک مٹی، اور نبی سے بھی دعا کہہ رہی ہے الحمدللہ وہ اشبعنا وانعم علینا وافضلا، ساری طریقے اس اللہ کے لیے جس نے بھوک مٹائی، جس نے پیٹ بھرا، یہ کھانے سے پیٹ نہیں بھرا، اللہ نے پیٹ بھرا۔ ہم کپڑے پہنتے ہیں تو کیا دعا تعلیم فرمائی، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے کپڑے پہنائے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، پاک ہے وہ ذات جس نے اسے مسخر کیا ہمارے لیے، ہم اس پہ قابو پانے والے نہیں تھے۔ اور دوستوں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ کرے کہ ہمارے واقعی یقینوں میں بات آ جائے۔ اسباب کو اختیار کرنا ہے، لیکن اسباب کو پڑھنے کے پیچھے بھی کرنے والا کون ہے؟ وہ تو اللہ ہے۔ اسباب کو پڑھنے کے پیچھے بھی کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اس لیے ہمیں محنت تو کوشش کرتی یقین دل میں اتارنا ہے کہ سب کچھ کرنے والے اللہ ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے، اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا، اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا۔ ایک طرف سے یہ کلمہ اللہ کی معرفت کا کلمہ ہے کہ اللہ کو پہچانا جائے اور اس کا یقین دل میں اتارا جائے، اور دوسری طرف یہ کلمہ عبدیت ہے کہ اللہ ہمارے مالک ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ بندے کا کام کیا ہے؟ مالک کی منشا کو دیکھ کے چلنا، جو مالک چلنا وہ کریں گے، تو مالک کے مشرق کو چلو تو مشرق کو چلیں گے، وہ کہتے ہیں مغرب کو چلو تو مغرب کو چلیں گے۔ غلام کا کام تو یہ ہے کہ مالک کی منشا کو دیکھ کے چلیں۔ ایک اللہ والے نے ایک غلام خرید کے لائے، اسلام نے غلاموں کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا۔ تو اس سے پوچھا کہ تیرا کیا نام ہے؟ اس نے بھائی جس نام سے آقا پکارے وہی میرا نام ہے۔ چلو کیا کھانا پسند کرے گا کہ جو آقا کھلائیں گے، کہاں رہنا پسند کرے گا جہاں آقا رکھیں گے، جو بات پوچھیں تو کبھی جو آقا، کبھی تیری بھی تو مرضی ہے، تیری بھی تو مرضی ہے۔ اس نے کہا کہ میں غلام ہوں تو میری کیا مرضی ہے، جو مالک کی مرضی وہی میری مرضی ہے۔ اللہ والے تھے کہ اللہ نے تو نے مجھے اپنے مالک کے ساتھ معاملہ کرنا سکھا دیا کہ میرا بھی تو مالک ہے۔ کبھی میں خیال ہے صبح اٹھتے ہی کہ بھائی اللہ ہمارے مالک ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہم کیا کریں؟ اللہ کی منشا مبارک کو دیکھ کے چلنا، اللہ کی منشا کو دیکھ کے چلنا، یہ کلمہ کرنا عبودیت ہے۔ اب یہ بندے بن کے ہم کیسے چلیں؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ شام نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک بہترین نمونہ رکھ دیا، جنہیں دیکھ کے چلے، یہ شخصیت جسے دیکھ کے چلا جائے، جس کی اتباع کی جائے، وہ کون ہے؟ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے حضور کی اتباع کرنے کا ہمیں حکم دیا۔ اللہ کی منشا کیا ہے وہ ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ وہ پتہ چلے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے۔ ہم تو ہر حال میں حضور کو دیکھ کے چلیں گے، جیسے عقائد میں ہمیں حضور کو دیکھنا ہے، عبادت میں بھی حضور کو دیکھ کے چلنا ہے، مال کمانے میں بھی حضور کو دیکھ کے چلنا ہے، خرچ کرنے میں بھی حضور کو دیکھ کے چلنا ہے، گھر کی زندگی کیسے گزاریں تو اس کے لیے مثال حضور کی ذات ہے۔ ہر انفرادی اجتماعی کام میں جو ہمیں درپیش ہے، ہر کام میں، ہر جگہ، ہر حال میں ہمیں تو نبی علیہ السلام کو دیکھ کے چلنا ہے۔
معاشرے والے کیا کر رہے ہیں، رواج کیا کہتا ہے، قوم برادری کیا کہتی ہے، ہم اس کے پابند نہیں ہیں. ہم تو پابند ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا یا کیا کرنے کو بتایا. اب ٹھیک ہے، ہم پہ کامل کون تھے؟ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی زندگی کا کوئی جز اللہ کی منشا کے خلاف نہیں تھا، بلکہ جو اللہ چاہتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرید کرتے تھے. آپ کی پوری زندگی. ایک صحابی تھے، وہ نبی علیہ السلام کی باتوں کو لکھا کرتے تھے. جن کو جانا ہے یا کسی ساتھی نے کہا تم حضور کی ہر بات لے سکتے ہو. حضور کبھی بھی ہوتے ہیں، کبھی کسی حال میں کبھی کسی حال میں، تو ہر بات ان کی لکھ لیتے. تو لکھنا چھوڑ دیا. اسی موقع پہ نبی علیہ السلام نے سے پوچھا اور کچھ ایسے لکھتے تھے، لکھتے کیوں نہیں؟ تو نے اپنا خدشہ ظاہر کیا. تو آپ نے کیا فرمایا؟ مفہوم ایسے ہے کہ اس زبان سے غصہ ہو یا کوئی بھی حال ہو، حق کے علاوہ بات نہیں نکلے. اس زبان سے جو نکلے گا وہ حق ہے. نبی علیہ السلام کو اللہ نے آپ نے کامل بنایا. کامل مکمل بندہ جو اللہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. ہمیں اللہ نے حضور کی اتباع کرنے کا حکم دیا. یہ بندگی ہے، حضور کی اتباع کرنا یہ بندگی ہے. جس وقت میں، جس حال میں، جس جگہ پہ نبی علیہ السلام نے جو کیا، جیسے کیا اور جیسا کرنے کو ارشاد فرمایا، اپنے کو اسے دیکھتے چل رہے ہیں. ہم اپنی پوری زندگی میں پابند ہیں. ہم اپنی پوری زندگی میں پابند ہیں. اس لیے کہ اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے. اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے. مسلم کیا مطلب؟ مسلم وہ ہے جس نے اپنی گردن اللہ کے حکموں کے سامنے جھکا دی. مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے اپنی گردن اللہ کے حکموں کے سامنے جھکا دی. جو اللہ کہیں گے اور جو فرض کیا کہ اللہ کا منشا کیا ہے وہ پتہ چلے گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے. تو ہم تو اسے دیکھ کے چلیں، ہم اس کے پابند ہیں ہر حال میں. اگر ہم بازار میں ہیں، ہم بازار والوں کو دیکھ کے نہیں چلیں گے، ہم تو حضور کو دیکھ کے چلیں گے. اگر ہم گھر کی زندگی میں ہیں تو ہر برادری کیسے گھروں کی زندگی چلاتی ہے ہم اس کے پابند نہیں ہیں. ہم تو پابند ہیں کہ نبی علیہ السلام نے گھریلو زندگی کیسے چلانے کا ارشاد فرمایا، کیا تعلیم دی، ہم اس کے پابند ہیں. مال کمانے میں، خرچ کرنے میں سید عمر رضی اللہ عنہ بازار میں بھی گشت کیا کرتے تھے. کوئی نیا آدمی دیکھا جو حضور فروخت کر رہا ہے تو جا کے اس سے پوچھتے تھے کہ تم نے حضور کا طریقہ سیکھا ہے پھر جو فروخت کرتا ہے. اگر وہ اللہ علم کا اظہار کرتا ہے تو اس کا کام بند کرا کے مسجد نبوی شریف میں بھیجتے کہ جاؤ حضور کا طریقہ سیکھ کے آؤ، ہمارے بازار کو خراب نہ کرو. کہ جو بازار نبی علیہ السلام کے طریقے سے ہٹ کے چلے گا وہ تو خرابی کا باعث کرے گا. ہمیں اپنی پوری زندگی میں پابند بن کے چلنا. یہ کلمہ ہے. اس کلمے کی بنیاد پہ ایک زندگی کی تعمیر ہے. ایک زندگی اسلام ایک پوری زندگی سکھاتا ہے. اس پہ جیسے عقائد ہیں ایسے عبادات بھی ہیں، ایسے معاشرت بھی ہیں، ایسے معاملات بھی ہیں، اس پہ اخلاقیات بھی ہیں، فرائض بھی ہیں. ساری چیزیں مل کے پورا دین ایک ساری زندگی مل کے کہلاتا ہے. کسی ایک حصے پہ عمل کرنے سے اس حصے کا فائدہ تو ملے گا، لیکن باقی سارے حصوں کا اگر خدا نہ خاصہ نہیں چل رہے تو اس کا نقصان بھی اپنی جگہ اٹھانا پڑے گا. اس کلمے والے یقین کی بنیاد پر پھر عبادت سکھائیں. اس لیے ہم تو حاجت مند ہیں. اب اللہ سے اپنے حاجتوں کو کیسے پورا کرائیں؟ حاجتوں کو پورا کرنے والے اللہ ہیں، ہم حاجت مند ہیں. تو حاجتوں کو پورا کیسے کرائیں؟ اس کے لیے عبادت سکھائیں. کیونکہ عبادت میں کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ جھکنا ہے. اللہ کی ذات سب سے بڑی ذات ہے. اللہ کی ذات سب سے بڑی ذات. اللہ سے بڑا کوئی اللہ سب سے بڑے. اور اس بڑے کے سامنے ہم جتنا جھکیں گے اور اتنا اللہ ہمیں اونچا کرے گا. ایک اصول بتایا کہ جو جتنی توازن اختیار کرے گا اللہ اس کو اونچا کرے گا. جتنا اللہ سب جھکے گا. اور عبادت کیا ہے؟ اللہ کے سامنے جھکنا ہے. تو مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں اللہ اکبر کہہ کے تکبیر اولیٰ کو ہاتھ باندھ کے ہم نے اللہ کی تعریف کرنا شروع کر دی.
کھڑے ہو کے معطل کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں. اللہ خوش ہو رہے ہیں. اللہ خوش ہو رہا ہے کہ میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے. اور اللہ علماء جیسے فرماتے ہیں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے تو ہر جملے پہ اللہ جواب دیتے ہیں. ہر جملے پہ جواب دیتے ہیں. اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین. اللہ پاک جواب دیتے ہیں ہمیں نہیں آپ میرے بندے نے میری تعریف. الرحمن الرحیم اثنى علی عبدی میرے بندے نے میری صلاح بیان کی. مالک یوم الدین مجد علی عبدی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ پاک فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبد ما سأل. کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کی بات ہے اور جو بندے نے مانگا میں نے اسے دیا. جو بندے نے مانگا میں نے اسے دیا. اور پھر اللہ کا کرم ہے اللہ نے مانگنے کی چیز خود بتا دی. ہم پہ نہیں چھوڑا ورنہ اللہ جانے ہم نماز میں بھی چھوٹی موٹی چیزیں مانگتے رہتے ہیں. اللہ نے خود بتا دیا کہ اللہ سے کیوں مانگا جائے. جو بہت بڑی مانگنے کی چیز ہے وہ اہدنا الصراط المستقیم ہے. اس راستے کی دعا کرنی اللہ سے تو بالکل سیدھا راستہ ہے. نبیوں والا صدیقین والا شہداء والا صالحین والا کہ اللہ سے اس راستے کی دعا مانگنا. تو جب آدمی جو فاتحہ مکمل کرتا ہے تو اللہ پاک سے فرماتے ہیں بس یہ تو میرے اور میرے بندے کے درمیان کی بات ہے. جو بندے نے مانگا میں نے اسے دیا. جو بندے نے مانگا میں نے اسے دیا. تو کھڑے ہو کے ادب کے ساتھ اللہ کی تعریف کرنا. اس وقت مزید کیا کیا رکوع میں چلے گئے تو وہ اب جھک کے اللہ کی تعریف کر رہے تھے. پہلے کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے اللہ کی تعریف کر رہے تھے. اب رکوع پہ جھک کے اللہ کی تعریف کر رہے تھے. پھر مزید کیا کیا کہ سجدے میں جا کے اللہ کی تعریف کر رہے تھے. اللہ یہ تواضع کی انتہا ہے. تواضع کی انتہا ہے. نمازی رب کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے قدموں میں پڑھ کے گویا کہ آدمی اللہ کی تعریف کر رہا ہے. اللہ بہت خوش ہوتے ہیں. اور اللہ کا سب سے زیادہ قرب جو بندے کو حاصل ہوتا ہے وہ نماز کی سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. یہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ کو بہت قریب ہوتا ہے. بہت قریب ہوتا ہے. اور دوستوں کی نماز یہ تو بڑی خاص چیز ہے. یہ اللہ کے دربار کا خاص تحفہ ہے. بس ضرورت ہے کہ ہم اس کو اچھا بنا کے سنوار کے اللہ کے دربار میں پیش کریں. تو جو چیز اللہ کے دربار میں پیش کرنی ہو اسے کتنا سنوار کے سجا کے پیش کرنا چاہیے. یہ تو اللہ کے دربار کی حاضری ہے. اور ایسی عجیب حاضری ہے کہ یہ بالکل مسجد میں آنے والا یہ بل بلایا مہمان نہیں ہے بلکہ اس کو باقاعدہ دعوت دے کے بلایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ شانو اپنے مؤذن کے ذریعے سے اپنے بندے کے ذریعے سے اپنے دوسرے بندوں کو دعوت دلواتے ہیں کہ آ جاؤ. اللہ دعوت دے کے بلا رہے ہیں کہ مسجد میں آنے والا بل بلایا مہمان نہیں ہے باقاعدہ دعوت دے کے بلایا گیا مہمان ہے. اس لیے کیا کہتے ہیں کہ جو آدمی مسجد میں آتا ہے تو جو ہی مسجد میں داخل ہوا یہ اللہ کا مہمان بن گیا. جو ہی مسجد میں داخل ہوا اللہ کا مہمان بن گیا. اور ہر دفعہ مسجد میں آنے کی وجہ سے اس کی ایک مہمانی اللہ کے ذمے ہو. ایک مہمانی اللہ کے ذمے. ہر آدمی دن میں 5 دفعہ اللہ کی مہمانیوں کا حقدار بن سکتا ہے. تو ایسی عجیب چیز ہے. اس نے ابھی نماز کی تیاری شروع کی. نماز کی تیاری شروع کی. وضو کے لیے بیٹھا ہاتھ دھوئے اللہ نے ہاتھوں کے گناہ معاف کر دیے. چہرہ دھویا بازو دھوئے پاؤں دھوئے اللہ نے گناہ معاف کر دیے. اور پڑھ لے بسم اللہ الحمدللہ سارے جسم کے گناہ اللہ معاف کر دیتے. جب گھر سے وضو کر کے چلا تو یہ ایسا ہے جیسا کہ احرام باندھ کے حج کرنے کو چل پڑا. اور ہر قدم پہ ایک نیکی ایک گناہ کی معافی ایک درجے کی بلندی. جب مسجد میں گیا ابھی جماعت میں وقت تھا ابھی انتظار میں بیٹھا تو نماز کا انتظار کرنے پہ ایسا ثواب اللہ دیتے ہیں جیسا کہ نماز پڑھنے پہ ثواب دیتا ہے. جیسا نماز پڑھنے پہ ثواب دیتا ہے. اور نماز کے بعد جتنی دیر اور وضو بیٹھا رہے گا فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہے. لیکن انسان کو کتنی تمنا ہوتی ہے کسی اللہ والے سے دعا کرے کسی اللہ والے سے دعا کرے. اور دعا کرنے تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ فلاں بزرگ نے میرے لیے دعا کر دی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں کتنی آسانیاں دکھائی کہ نماز کے بعد جب تک باوضو بیٹھے رہیں گے فرشتے دعا کرتے رہیں گے. اور فرشتے اللہ کی معصوم پکڑیں گے.
ان سے گناہ ہوتے نہیں اور ان کی دعائیں مقبول ہیں، ان کی دعائیں مقبول ہیں۔ بہت دوستوں، ہمیں تو محنت کر کے اپنی نمازوں کو اچھا بنانا ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے کہ جس سے آدمی اللہ سے ہر کام کو کروا سکتا ہے۔ یہی نبی علیہ السلام نے سکھایا، یہی صحابہ کرام نے کیا۔ انہونے کام نمازوں پہ جسے اللہ سے عن کروائے۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کے ساتھ لکھا ہے کتابوں میں کہ زمین ملی بنجر تھی، پانی نہیں تھا، خاتون سے کہا مصلی بچاؤ، اس نے جا نماز بچھائی، نماز پڑھی، دیر تک دعا کرتے رہے۔ اس کے بعد خاتون کہا یہ مصلی اٹھاؤ، اس نے اٹھا کہ یہاں زمین کھودو، زمین کھودی پھر پانی نکل آئے، مسئلہ حل ہو گیا۔ انفرادی معاملات میں بھی نبی علیہ السلام نے یہی سکھایا، اجتماعی معاملات میں بھی نماز کے جیسے اللہ سے اپنے کاموں کو بدلنا بدل دینے کو سکھایا۔ بدل کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ تھا، بہت بڑا مسئلہ تھا، اجتماعی مسئلہ، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے ہیں اس وقت صرف ایک قافلے کو روکنے کی نیت تھی، ابو سفیان کے قافلے کو روکنے کے لیے نکل رہے تھے، اس لیے لمبے چوڑے ہتھیار بھی ساتھ لیے اور اتنی اجازت دی کہ جس کی مدینہ کے اندر کوئی سواری یا ہتھیار ہے وہ لے لے، جس کا مدینہ سے بات ہے اس کو لینے کی اجازت نہیں کہ ایسے ہی چلو کہ قافلے کو روکنا ہے۔ اللہ کا اپنا نظام تھا، آگے چل کے وہ قافلہ تو چلا گیا، 1000 مسلح لشکر سے مقابلہ کروا دیا۔ اب یہ 303 13 یہ 15 ہے تو وہ 1000 ہے۔ یہ کہ یہ رہتے ہیں اور وہ ہتھیاروں سے لیس ایک ایسی عجیب شکل بنی، خود نبی علیہ السلام کی طبیعت میں بھی اس کا بہت اثر تھا۔ یہاں تک کہ جواب نرس کی جو لکھی ہے ہوتے اس کو مفہوم ایسے ہے کہ اللہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت آج ختم ہو گئی تو قیامت تک تیری عبادت کرنے والا ہے کوئی رہے گا، کوئی طبیعت پہ اثر کا کیا بنے گا۔ اس اور بدر کی ساری رات نبی علیہ السلام نماز پڑھتے رہے، دعا کرتے رہے، نماز پڑھتے رہے، دعا کرتے رہے۔ صبح وقت میں سیدنا ابوبکر صدیق خیر میں داخل ہوئے اور اس کے یا رسول اللہ اب بس ہم اللہ کی مدد ہے۔ چنانچہ پھر اللہ پاک نے وہی بھیجی، جب 1000 فرشتے بھیجے، پھر 3000، پھر 5000، پھر ہم خود آ رہے ہیں، ہم خود آ رہے ہیں۔ اللہ نے پھر کیسے زہر کے خلاف ان کی مدد فرمائی اور بھی 313 نہیں تھے، 1000 مسلح لوگوں کے غالب آ گئے، 70 مارے بھی گئے، 70 قید بھی ہو گئے۔ اللہ نے اپنی قدرت ظاہر کر دی۔ عرض کر رہا ہوں کہ نماز سے اتنی باتیں جیسے ہم عام معمول میں پڑھ رہے ہیں، اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لی، فرض ادا ہو گیا، لیکن یہ تو ایک ایسا عمل اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ یہ تو دنیا آخرت کی ساری کامیابیاں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ جیسے مال والا مال پہ محنت کرتا ہے کس یقین کے ساتھ کہ مال آئے گا، اس سے میرے سارے مسئلے چلیں گے، میری زندگی کا نظام چلے گا اور اس سے میرے مسئلے حل ہوں گے۔ ہم نے کبھی نماز پہ اس انداز سے محنت کی کہ اگر میری نماز بن گئی تو میرے تو سارے مسئلے دنیا آخر کا حل دیں گے۔ میں اس کروں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جب عبادت عطا فرمائی، نماز عطا فرمائی، تو یہ تو ہمیں دینے کے لیے ہے۔ اللہ پاک کے احکامات وہ چلیں گے وہ ہمارے فائدے کے لیے۔ اللہ کی ذات تو بڑا الورا ہے، وہ تو بہت بڑی ذات ہے۔ سارے انسان خدا نہ خاصہ بالکل کافر ہو جائے تو اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی، اور سارے بالکل پکے مومن ہو جائے تو اس کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ وہ تو جو بھی کرے گا اپنے لیے کرے گا، اپنی اس کی عقل بنے گی یا اپنے عقل بگڑے گی۔ اس لیے ہمیں تو اپنی نمازوں میں محنت کر کے نمازوں کو اچھا بنانا ہے۔ ایک درجہ یہ ہے ہم محنت کریں کہ 100% مسلمان نمازی بنے، یہ ایک درجہ ہے۔ دوسرا درجہ میں اس کی محنت اور کوشش ہے کہ ہر نماز پڑھنے والا اپنی نماز پر محنت کر کے اپنی نماز کو اچھا بنائے، خوبصورت بنائے، اللہ کے دربار میں پیش کر رہے ہیں، اس کو خوب سنوار کے سجا کے پیش کریں۔ نبی علیہ السلام کی دعاؤں کی اس کی تعلیم ہے، اتنی مصنوعی دعائیں ہیں، اس میں بہت بڑی تعلیم بھی چھپی ہوئی ہے۔ دعائیں میں کچھ تعلیم میں کچھ دعا کی تعلیم ہے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، عبادت کو خوبصورت بنانا ہے، عبادت کو خوبصورت بنانا ہے۔ تو نماز کو ہم خوب بنائیں، سنوارے سجائیں
تاکہ اللہ کے دربار میں پیش کی جا سکے اور اللہ پاک اس کی برکت سے ہماری دنیا آخرت کے مسئلے حل فرما دے۔ پھر یہ ہے کہ ہمیں تو پوری زندگی ان پابندیوں کے ساتھ گزارنے پہ لانی ہے، اس لیے کہ ہم 24 گھنٹے کے مسلمان ہیں۔ دیکھو پکا نمازی بھی جو پکا نمازی ہے وہ نماز کی وجہ سے 2 گھنٹے کا دیندار تو ہے، 24 گھنٹے کا دیندار نہیں ہے۔ 5 نمازوں میں کتنا وقت لگ جاتا ہے؟ 5 نمازوں میں کتنے گھنٹے لگ جاتے ہیں؟ زیادہ 2 گھنٹے لگ جائیں گے۔ جو پکا نمازی ہے تو نماز کی وجہ سے 2 گھنٹے کا دیندار تو ہے، 24 گھنٹے کا دیندار تو نہیں ہے۔ مطالبہ 24 گھنٹے دینداری کا ہے، 24 گھنٹے دینداری کا ہے۔ اس لیے ہمیں آپ کو سیکھنا پڑے گا 24 گھنٹے دینداری کیا ہے۔ صبح اٹھ جو کچھ ہم صبح سے شام تک جو کچھ ہمیں پیش آ رہا ہے تو اس میں اللہ کا حکم کیا ہے، نبی علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے، اسے سیکھنا پڑے گا۔ اس لیے کہ اسلام اور اسلام جو علم لے کے آیا وہ کوئی اندازے کی چیز نہیں ہے، اٹکل پچو نہیں ہے، وہ ایک مضبوط بنیاد ہے، اس کی وحی پہ ہے۔ یہ وہ علم ہے جو اللہ نے وحی کے ذریعے سے نبی علیہ السلام پہ نازل فرمایا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہمیں اپنی پوری زندگی کو اس علم کی روشنی میں چلانا ہے۔ اس علم کی روشنی میں زندگی چلے گی، ٹھیک چلے گی۔ اس علم سے ہٹ کے چلے گی یہ غلط چلے گی، یہ صحیح نہیں چل سکتی۔ اس لیے کہ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ انسانوں کے اپنے تجربات ہیں، اپنے مشاہدات ہیں، تو انسان تو خود بھی ناقص ہے، اس کے تجربے بھی ناقص ہیں، روز بدلتے رہتے ہیں۔ انسانوں کے تجربات اس میں تو روز تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ وہی والا علم وہ علم ہے جو اللہ نے خود نازل فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود نازل فرمایا ہے، اور اللہ پاک کے لیے ماضی حال مستقبل سب برابر ہیں اور سب حال کا حکم رکھتے ہیں۔ یہ انسانوں کے لیے ہے کہ یہ ماضی ہے، یہ حال ہے، یہ مستقبل ہے، اللہ کے لیے سب حال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو علم نازل فرمایا اس میں تبدیلیاں نہیں ہیں، اللہ کا علم کامل ہے۔ اس کامل علم والی ذات عالی نے ہمارے لیے طریقے پسند فرمائے ہیں، تو اس لیے وہ اس علم کو بنیاد بنانا اپنی زندگی کے گزارنے کے لیے، اس علم کو بنیاد بنانا اپنی زندگی کے گزارنے کے لیے۔ اب اس میں یہ ہے کہ وہ ہمیں سیکھنا پڑے گا۔ جو چیزیں روزانہ پیش آتی ہیں اس کو تو مستقل جا کے ہم علماء کرام سے سیکھیں، جو روزانہ پیش آتی ہیں اس کو تو مستقل سیکھا جائے، اندازے پہ نہ چلے، سیکھیں جا کے۔ اور جو کبھی کبھی پیش آنے والی چیزیں ہیں ان کو کرنے سے پہلے سیکھ لیا جائے۔ مثلا حج ہے تو ظاہر ہے کہ حج زندگی بھر میں ایک دفعہ فرض ہونے کے اعتبار سے، تو جب حج پہ جانے کی ترتیب بنے تو اس سے پہلے حج کو سیکھ لیا جائے۔ مثلا زکوٰۃ ہے، سال کے بعد آتی ہے، تو اس کو بھی جب زکوٰۃ کا موقع ہے اس سے پہلے ذرا علماء سے جا کے تازگی کر لے، سیکھ لے کہ زکوٰۃ کے مصرف کیا کیا ہیں اور زکوٰۃ کن کن چیزوں پہ لگے گی۔ ہم اپنے اندازے پہ نہ چلیں بلکہ علماء کرام سے جنہوں نے کئی سال لگا کے اس مبارک علم کو حاصل کیا ہے اور ان سے جا کے سیکھیں۔ وہ کہتے جو سیکھنے کی نیت سے چلا، کبھی مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھوں گا، جب یہ اس نیت سے اس نے قدم اٹھایا، گھر سے نکلا، اب اس کے راستے میں فرشتوں نے پر بچھا دیے، خشکی طریقی ساری مخلوق اس کے لیے دعا کرنے میں لگ گئی، حتیٰ کہ پانی کے اندر کی مچھلیاں، ہواؤں کے اندر کے پرندے، بلوں کے اندر کی چونٹیاں بھی اس کے لیے دعا کرنے میں لگ گئی۔ اور ایک عجیب بات فرماتے ہیں کہ یہ جو نکلا اس کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوئیں تو وہ اتنی کثرت سے ہوتی ہیں کہ مچھلی بھی دعا کرتی ہے، اور یوں کہتے ہیں کہ مچھلی بڑا غبی جانور ہے، مچھلی بڑا کند ذہن جانور ہے، لیکن یہ اللہ کی رحمتیں اتنی کثرت سے نازل ہوتی ہیں کہ مچھلی جیسا غبی جانور بھی اس کو محسوس کرتا ہے، وہ بھی دعا کرتا ہے۔ اب یہ صرف سیکھنے پہ ہے، عمل اس کے بعد کی چیز ہے کہ ہم اس کو سیکھیں، سیکھنے کے لیے ہم نکلے، اس پہ اللہ کی طرف سے رحمتیں متوجہ ہو گئی۔ اچھا، جب تک یہ واپس لوٹ کے نہ آئے یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، اور اس دوران جو دعا کرے وہ دعا قبول ہے، جو دعا کرے قبول ہے۔ مولوی صاحب کے پاس گیا، انہیں کہا بھی تھوڑا انتظار کرو، اب یہ جو دعا کرے قبول،
جو دعا کرے کو محترم بزرگوں دوستوں، جس علم کے سیکھنے پہ اتنے انعامات ہیں، تو جب اس علم کے مطابق زندگی بنائیں گے تو پھر اللہ کی کتنی رحمتیں متوجہ ہوں گی اور کتنی خیریں اتریں گی، کتنی خیریں اتریں گی۔ اس لیے وہ اس کو ہم سیکھیں، اس کو ہم سیکھیں، اندازے پہ نہ رہیں، اندازے پہ نہ رہیں۔ پھر جو کچھ سیکھا جا رہا ہے سب کرنے کے لیے ہے، جو کچھ سیکھا جا رہا ہے یہ سب کرنے کے لیے ہے۔ معلومات، علم برائے معلومات نہیں ہے، علم برائے عمل ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو کچھ سیکھا اب اس کے مطابق کرنے میں لگ جانا، یہی اللہ کا ذکر ہے۔ کس وقت میں، کس حال میں، کس جگہ پہ اللہ پاک کا حکم کیا ہے اور نبی علیہ السلام نے کس شکل کے ساتھ پورا کیا، اسے معلوم کرنا تو علم ہے، اور اس کے مطابق کرنے میں لگ جانا یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اس لیے کہ ذکر کا حاصل اللہ پاک کی ذات علی کا دھیان ہے۔ اور دھیان کسے کہتے ہیں؟ اس بات کا استحضار کہ اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اسے دھیان کہتے ہیں۔ یہ دھیان حاصل ہوگا جب ہم ذکر پہ محنت کریں گے۔ دیکھو ذکر کی جتنی شکلیں ہیں، مثلا تسبیحات ہیں، ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اب یہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، اے اللہ کھوٹ تجھ میں کوئی نہیں، کمی تجھ میں کوئی نہیں، تو ہر کمی سے پاک ہے۔ الحمدللہ، خوبیاں تجھ میں ساری ہیں، خوبیاں تجھ میں ساری ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ جب کھوٹ تجھ میں کوئی نہیں، خوبیاں تجھ میں ساری ہیں، ہم تجھی سے محبت کریں گے، تجھی سے جی لگائیں گے، تیرا ہی کہا مانیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے، اے اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ جب آدمی ان کلمات سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، عجیب فضیلت لکھی ہے کہ جب ان کلمات سے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ کلمات اللہ کے عرش کے چاروں طرف گشت لگاتے ہیں، ان کے لیے ہلکی سی آواز بن بناہٹ ہوتی ہے، اور یہ اپنے پڑھنے والے کا تذکرہ اللہ کے ہاں کرتے ہیں، اللہ کے ہاں کرتے ہیں۔ پھر اگلا جملہ بڑا عجیب لکھا ہے، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی تمہارا ذکر خیر کرنے والا اللہ کے ہاں موجود رہے؟ جب ہم اس کلمے سے اللہ کا ذکر کریں گے تو ہمارا تذکرہ اللہ کے دربار میں ہوتا رہے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ فرمایا کہ یہ تو اللہ کے خاص خزانوں سے نازل ہوا ہے، اور اس میں اللہ نے 99 بیماریوں سے شفا رکھی ہے، 99 بیماریوں سے شفا رکھی ہے۔ سب سے کم درجہ رنج اور غم کا دور ہو جانا ہے، رنج اور غم کا دور ہو جانا ہے۔ اچھا دروشی پڑھتا ہے اللہ اکبر، کہتے ہیں ایک دفعہ دروشی پڑھتا ہے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ایک دفعہ دروشی پڑھتا ہے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے جنت میں بلند ہوتے ہیں۔ اور جو آدمی 100 دفعہ روزانہ دروشی پڑھے تو 2 چیزوں کی اسے ضمانت ملتی ہے، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ یہ دروشی پڑھنے والا منافق نہیں ہوگا، یہ شخص جہنمی نہیں ہوگا جو 100 دفعہ روزانہ دروشی پڑھے گا۔ پھر استغفار کرنی سکھائی، اس میں اللہ کا ذکر ہے۔ استغفار، بنی آدم تم سب کے سب گناہ گار ہو، لیکن اچھا گناہ گار ہوا ہے جو توبہ کرنے والا، جو توبہ کرنے والا۔ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا، معافی مانگنا اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ بلکہ یہاں تک بھی آتا ہے اگر سارے لوگ بہت نیک پاک ہو جائیں، کوئی گناہ نہ کرے، تو اللہ اس قوم کو مٹا دے، پھر ایسے لوگوں کو پیدا کرے جو گناہ کریں اور پھر اللہ سے توبہ کریں۔ یہ معافی مانگنا اللہ کے یہاں بہت پسندیدہ ہے۔ اور دیکھو بنی آدم غلطیوں سے پاک نہیں ہو سکتا، معصوم صرف انبیاء علیہ السلام تھے، معصوم صرف انبیاء علیہ السلام تھے۔ صحابہ کو محفوظ کہا گیا، باقی ہم تو اللہ جانے۔ سچی بات ہے، اگر ہم کبھی غور کریں صبح سے شام تک اللہ جانے ہماری آنکھوں سے کتنے گناہ ہوتے ہیں، ہمارے کانوں سے کتنے گناہ ہوتے ہیں، ہماری زبان سے کتنے گناہ ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھ پاؤں سے، دل دماغ سے کتنے گناہ ہوتے ہیں، ہمیں تو اس کا شعور بھی نہیں ہے۔ ہم تو اللہ کے سامنے بس معافی مانگتے رہیں، اللہ کو بہت پسند ہے۔ کہتے ہیں جو استغفار کو لازم پکڑ لیں، جو استغفار کو لازم پکڑ لیں، اللہ تعالیٰ شانو اس کے لیے ہر تنگی میں راستہ نکال دیتے ہیں، ہر تنگی میں راستہ نکال دیتے ہیں۔
اور اس کے غم میں سے خوشیاں نکالتے ہیں اور ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہو پھر قرآن پاک کی تلاوت کرنا. یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. اللہ نے کس سے باتیں کی ہیں؟ اپنے کلام کے ذریعے اللہ نے کس سے باتیں کی ہیں؟ مجھے آپ سے باتیں کی ہیں, ان انسانوں سے باتیں کی ہیں. اللہ کا کلام ہے. اللہ نے اپنے بندوں سے باتیں کی ہیں. وہ قرآن کو پڑھے. اللہ نے ہم سے کیا باتیں کی ہیں؟ مولانا رحمۃ اللہ کے باتوں میں سے ہے کہ صحابہ کا قرآن پڑھنے کا انداز کیا تھا. جب وہ پڑھتے تھے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, تو یوں سمجھتے تھے آمنو میرا نام ہے, میرا نام لے کے اللہ مجھے کچھ کہہ رہے ہیں, میرا نام لے کے اللہ مجھے کچھ کہہ رہے ہیں. تو جب اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو, تو ہم سب براہ راست مخاطب نہیں ہیں. بھائی اللہ نے ہمیں ایمان دیا نا, ہم ایمان والے ہیں, تو کہ اللہ ہمارا نام لے کے ہمیں کچھ کہہ رہے ہیں. عجیب انداز تھا صحابہ کا. پھر ایسے مسنون دعائیں ہیں. یہ مسنون دعائیں بہت بڑا ذخیرہ ہے. اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو ذکر کی جتنی شکلیں ہیں, تسبیحات ہیں, تلاوت ہے, مسنون دعائیں ہیں, مسنون اذکار ہیں, یہ سارے کیا ہیں کہ ہر حال میں بندے کی توجہ اللہ کی طرف لگی رہے. ہر حال میں بندے کی توجہ اللہ کی طرف لگی رہے. اور یہ ساری چیزوں کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ کثرت سے ذکر کرنے والوں میں اللہ میں شمار کر لیں گے. حکم بھی یہ کہ اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ, کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. اور ذکر پہ اللہ کے وعدے ہیں. کس چیز کے؟ اطمینان کے, کہ تم اللہ کا ذکر کرو گے, اللہ تمہارے دلوں کو اطمینان سے بھر دیں گے, اطمینان سے بھر دیں گے. تو محترم بزرگوں دوستو, پر اللہ کے ذکر کے ذریعے اللہ کا دھیان حاصل کرنے کی کوشش کرنا. میں نے عرض کیا کہ دھیان کسے کہتے ہیں؟ اس بات کا استحضار کہ اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں, اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے. اسے دھیان کہتے ہیں, اسے دھیان کہتے ہیں. اب دیکھو ایک ہے اس کا علم ہونا کہ اللہ سن رہے ہیں, اللہ دیکھ رہے ہیں, اللہ میرے ساتھ ہے, ہر آدمی جانتا ہے. ایک ہے اس کا استحضار. استحضار کیا ہے؟ جب آدمی بولنے لگے تو فوراً خیال آئے کہ اللہ سن رہے ہیں. جب بولنے لگے تو فوراً خیال آئے کہ اللہ سن رہے ہیں. اب یہ آدمی غلط بول سکے گا؟ جب کوئی کام کرنے لگے تو فوراً خیال آئے اللہ دیکھ رہے ہیں, اللہ دیکھ رہے ہیں. جس یہ خیال اس وقت ہو کہ اللہ دیکھ رہے ہیں تو غلط کام کر سکے گا؟ پھر جس کو یہ خیال ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ ساتھ ہونے کا بھی عجیب اللہ نے کیفیت ارشاد فرمائی. کیا کہا؟ ہم اپنے بندے کی شارک سے زیادہ قریب ہیں. ہم اپنے بندے کی شارک سے زیادہ قریب ہیں. تو کچھ شارک کو لگے حیات بھی کہتے ہیں نا, اگر یہ کٹ جائے تو آدمی مر جاتا ہے. اللہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس سے بھی زیادہ قریب ہیں اپنے بندے کے. یعنی آدمی اور اس کے زندگی میں جو فاصلہ ہے اللہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے. اب اسے اللہ پاک کی قربت کا اتنی قربت کا احساس ہوگا تو اللہ کی منشا کے خلاف کو قدم اٹھا سکتا ہے؟ ہمیں ذکر پہ محنت کر کے اللہ پاک کا دھیان حاصل کرنا ہے, اللہ پاک کا دھیان حاصل کرنا ہے. مولانا لیاقت صاحب فرماتے تھے کہ ایک آدمی دکان پہ بیٹھا ہوا تسبیح پڑھ رہا ہے, دکان پہ بیٹھا ہوا تسبیح پڑھ رہا ہے, لیکن تجارت شریعت کے خلاف کر رہا ہے, تو یہ غافل ہے, یہ ذاکر نہیں ہے. اس لیے کہ ذکر کا حاصل اللہ کا دھیان ہے. جسے دھیان ہوگا وہ اللہ کے حکم کے خلاف نہیں قدم اٹھا سکتا. تو ہمیں تو محنت کر کے ذکر کے ذریعے سے اللہ پاک کی ذات عالی کا دھیان حاصل کرنا ہے. پہلے یہ دھیان جمے گا ذکر میں, پھر یہ دھیان زندگی کے شعبوں میں پھیلے گا. ورنہ بعض اوقات تو ذکر کرتے ہوئے اللہ کا دھیان نہیں ہوتا, تسبیح پڑھ رہا ہے لیکن اللہ جانے کہاں گھوم رہا ہے. ٹھیک ہے, اس پہ ثواب ملے گا, اس پہ ثواب ملے گا, لیکن جو مقصود ہے وہ حاصل نہیں ہو سکے گا. اس لیے ہمیں تو محنت کر کے ذکر پہ محنت کر کے اللہ پاک کی ذات علی کا دھیان حاصل کرنا ہے جہاں بھی ہو. کہ دیکھو یہ اللہ تک پہنچنے کے مختلف راستے ہیں, مختلف راستے ہیں جو اسلام نے بتائے ہیں. کلمہ پڑھنا بھی اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے, عبادت کرنا بھی اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے, علم و ذکر بھی اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں. اور ایک راستہ کیا بتایا؟ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا. یہ مخلوق کیا ہے؟
اللہ کا کنبہ ہے. یعنی کیا کہہ رہے ہیں؟ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. اللہ کو وہ آدمی بہت اچھا لگتا ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، اچھا برتاؤ کرتا ہے. یہ اللہ کا کنبہ ہے، ہم اللہ کا کنبہ سمجھ کے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. اور پھر آگے لکھا ہے فضائل کی کتابوں میں، اس کنبے میں مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، انسان بھی ہیں، جانور بھی ہیں. یہ جانور بھی اللہ کے کنبے کے افراد ہیں. ان سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا. اسی لیے جانوروں کے بارے میں بھی حقوق بتائے کہ جانور جن کا ذبیحہ حلال کیا گیا، جن کا گوشت حلال ہے اور ذبح کیے جاتے ہیں، تو کیا حکم دیا کہ تیز چھری سے ذبح کرو تاکہ جانوروں کو تکلیف کم ہو. کون چھری سے ذبح نہ کرو اس میں تکلیف زیادہ ہو. یہ ہم اندازہ کریں کتنے اعلیٰ اخلاق سکھائے اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے. جانوروں تک کے بھی حقوق کا خیال کیا گیا. اور معروف بات ہے نا جو کتابوں میں آتی ہے کہ نیک عورت تھی، اس نے ایک بلی کو باندھ دیا، نہ اس کو کھانا پہ دیا، نہ اسے کھلا چھوڑا کہ خود چل پھر کے کھا لیتی، مر گئی. عالم ارواح میں اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا. اور ایک فاحشہ عورت تھی، اس نے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، اللہ نے اس پہ اس کی بخشش فرما دی. محترم بزرگوں سے اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرنا، خیرخواہی کرنا، ان کو نفع پہنچانا، یہ اللہ کے یہاں بہت پسندیدہ چیز ہے. کہتے ہیں اللہ، اچھا یہ تو جانوروں کے بارے میں، پھر انسانوں کے بارے میں اللہ اکبر. جو آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شان ایک شخص کو کہیں گے کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. تو عرض کرے گا اللہ آپ تو اس سے پاک ہیں کہ کھائیں یہ بھی ہیں. تو اللہ پاک کیا فرمائیں گے؟ میرا فلاں بھوکا بندہ تیرے پاس آیا تھا، اگر اسے کھلاتا تو ایسا تھا جیسے تو نے مجھے کھلایا. میرا فلاں پیاسا بندہ تیرے پاس آیا تھا، اگر اسے پلاتا تو ایسا تھا جیسے تو نے مجھے پلایا. اور اس پہ علماء فرماتے ہیں یا عبدی فلاں، میرا فلاں بندہ، کہ اس میں مسلم غیر مسلم کی قید نہیں ہے. بھوکا تھا چاہے وہ مسلمان تھا یا کافر تھا، پیاسا تھا مسلم تھا یا غیر مسلم تھا، اور اس کو پلاتا تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا تھا جس کو مجھے کھلایا، میرے بندے ہیں، میری مخلوق ہے. اور پھر مسلمان کی تو اللہ کے ہاں میرے دوستوں بہت قیمت ہے. مسلمان اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہے. اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. مسلمان کی مسلمان ہونے کی وجہ سے قدر کرنا، مسلمان ہونے کی وجہ سے قدر کرنا. ایک بات ہے جس کو عام طور پہ ہم آپ بیان کرتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، کہ جب تک ایک شخص دنیا میں باقی ہے کلمہ کہنے والا، یا کلمہ بھی پورا نہیں، لفظ اللہ اس کے پاس ہے، اسے پتہ مسلمان ہو، بس اس کے علاوہ اس کے پلے کچھ نہیں ہے. جب تک یہ ایک بندہ بھی ایسا دنیا میں باقی ہے، اللہ تعالیٰ شان سارا نظام کائنات چلاتے رہیں گے. آسمان باقی رہیں گے، زمینیں باقی رہیں گی، سورج چاند ستارے، یہ سارا نظام کائنات چلتا رہے گا جب تک ایک بندہ ایسا باقی ہے. جس وہ بھی دنیا سے اٹھ جائے گا تو اللہ تعالیٰ سارا نظام کائنات لپیٹ دیں گے، ختم کر دیں گے. یعنی اس سے ہم اندازہ کریں کہ مسلمان کی اللہ کے یہاں کیا قیمت ہے. اس ایک مسلمان کی وجہ سے اللہ سارا نظام کائنات باقی رکھیں گے. تو جس ایک ذرہ ایمان والے کی اللہ کے یہاں اتنی قیمت ہے، ہم اس کا احترام نہ کریں، جس کی اللہ اتنا لحاظ کر رہے ہیں تو ہمیں اس کا لحاظ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. مسلمان اللہ کا بہت قیمتی ہے. ایک فضائل میں لکھا نا کہ ایک جگہ آتا ہے کہ پڑوسی 3 طرح کے ہیں. ایک پڑوسی ایسا ہے جو پڑوسی ہے، مسلمان ہے، رشتہ دار ہے. ایک دوسرا پڑوسی ہے جو مسلمان ہے، جو پڑوسی ہے اور مسلمان ہے. اور تیسرا غیر مسلم پڑوسی ہے. فرمایا کہ وہ جو پڑوسی ہے مسلمان ہے، رشتہ دار ہے، اس کے 3 حق ہیں، 3 نسبتیں اسے حاصل ہیں. اس کے پیش نظر اس سے معاملہ کیا جائے. دوسرا پڑوسی جو پڑوسی ہے اور مسلمان ہے، اس میں 2 نسبتیں ہیں. اور ایک غیر مسلم پڑوسی ہے کہ پڑوسی ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ بھی ہمدردی کی جائے گی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً انہوں نے خادم سے کہا کہ بکری کا بچہ ذبح کرو. جب وہ ذبح کرنے لگا
تو فرمایا کہ جب گوشت بنا چکو تو سب سے پہلے میرے یہودی پڑوسی کو دے کے آنا۔ اس نے کہا جی بہت اچھا۔ تھوڑی دیر گزری تو پھر فرمایا، اس نے کہا جی بہت اچھا۔ تھوڑی دیر گزری تو پھر فرمایا، حتیٰ کہ خادم کو بھی محسوس ہونے لگا۔ اس نے کہا جی کہ آپ کتنی دفعہ فرمائیں گے، کتنی دفعہ فرمائیں گے؟ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ہم نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے، مفہوم ایسے اس قصے کا کہ حضور فرماتے تھے کہ جبرائیل مجھے پڑوسیوں کے حقوق کی اتنی تاکید کرتے رہے کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ وراثت میں حصے دار بنا کے چھوڑیں گے۔ یہ پڑوسیوں کے اتنے حقوق بتائیں، یہاں تک بھی کہا کہ اگر پڑوسی غریب ہے اور اس کا مکان نیچا ہے تو ہم اپنا مکان ایسے نہ بنائیں کہ اس کی ہوا رک جائے۔ اگر پڑوسی غریب ہے تو اگر ہم پھل لے کے آئیں تو اس کو چھپا کے لے کے جائیں اندر کہ تاکہ پڑوسی دیکھ نہ لے، اور اپنے بچوں کو وہ پھل لے کے باہر جانے نہ دے کہ پڑوسی کے بچے دیکھیں گے تو انہیں حسد پیدا ہوگی۔ انہیں ہم اندازہ کریں کتنے اعلیٰ اخلاق سکھائے اللہ کے نبی علیہ السلام نے، کتنی رعایت ہے دوسرے بندے کی، کتنی رعایت ہے۔ یہ پڑوسیوں کے بارے میں فرمایا۔ رشتہ دار ہیں، یہ رشتہ داریاں کس نے بنائی ہیں؟ اللہ نے بنائی نا۔ یہ رشتے کس نے بنائے ہیں؟ اللہ نے بنائے، اور رشتوں کو نبھانے کا حکم دیا ہے اور بڑی تاکید کی ہے، صلہ رحمی کی بڑی تاکید کی۔ صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ کہ جو تجھ سے رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑ، صلہ رحمی سے کہتے ہیں۔ وہ بھی جوڑ رہے ہیں، ہم بھی جوڑ رہے ہیں، برابری سلامتی کا معاملہ ہے۔ صلہ رحمی تو کہتے ہیں جوڑنے والے سے، توڑنے والے سے جوڑنا۔ فضائل قرآن میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن رشتہ داری پکارے گی، اے اللہ جس نے مجھے جوڑا تو اپنی رحمت سے اسے جوڑ دے، اور جس نے مجھے توڑا تو اپنی رحمت سے اسے جدا کر دے۔ اب ہم غور کریں، ذرا سی باتوں کے بعد سگے بھائی بہنیں بالکل مشرق مغرب ہو جاتے ہیں، بس جی بس ختم ہے تو۔ اور بعض اوقات ایسے جملے بھی سننے میں آ جاتے ہیں، بس یہ مرنا جینا ختم ہے، مرنا جینا ختم۔ یعنی اللہ کے نبی تو فرما رہے ہیں کہ جو تجھ سے توڑے اس سے رشتہ جوڑ، اور کل قیامت میں رشتہ داری پکارے گی کہ جس نے مجھے جوڑا اللہ کو اسے اپنی رحمت سے جوڑ دے، جس نے مجھے توڑا تو اپنی رحمت سے اسے جدا کر دے۔ کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ یہ ایک اجتماعی زندگی ہے، اور یہ ان اخلاق کے بغیر نہیں چل سکتی، ان اخلاق کے بغیر نہیں چل سکتی۔ اس لیے ایسے اخلاق سکھائے، ہمدردی کرنا، خیرخواہی کرنا، مسلمان کو اپنے سے بہتر سمجھنا۔ کہتے جو کسی مسلمان کو حقیر سمجھتا ہے، جو کسی مسلمان کو حقیر سمجھتا ہے وہ خود اسی وقت اللہ کی نگاہ میں حقیر ہو جاتا ہے۔ تو جو آدمی اللہ کی نگاہ سے گر گیا اس کے عملوں کی کیا حیثیت باقی رہی؟ اس کی کیا حیثیت باقی رہی جب اللہ کی نگاہ سے گر گیا؟ کہ مسلمان ہے، ہم مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کی قدر کریں، اس کا احترام کریں، اس کو نفع پہنچائیں۔ اخلاق کیا ہے؟ اپنی ذات سے دوسروں کو نفع پہنچانا، یہ اخلاق ہے، جس کا آخری درجہ یہ ہے کہ اگر اتنا حوصلہ نہیں ہے، اتنا ضرف نہیں ہے کہ کسی کو فائدہ پہنچا سکیں تو پھر کسی کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اگر نقصان پہنچایا تو بد اخلاقی میں داخل ہو گئے۔ تو کیا فرمایا کہ آدمی کے دین کی حفاظت اخلاق کی حفاظت میں ہے۔ کہتے نا کہ نبی علیہ السلام نے پوچھا، مفہوم ایسے اس کا کہ جانتے ہو میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے اس کی اعظم آپ ہی اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جو قیامت میں اس حال میں آئے گا کہ اس کے پاس پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوں گی، تھوڑی نیکیاں نہیں، پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوں گی، لیکن اس نے کسی کو تکلیف دی، کسی کو اذیت دی، کسی کی غیبت کی، کسی کو مارا، کسی کی چیز دبا لی۔ چنانچہ وہ حقوق والے آئیں گے، حقوق والے آئیں گے، اور اس دن تبادلہ نیکیوں سے ہوگا۔ دنیا کی کرنسی تو ہے نہیں، چنانچہ جتنی سے زیادتی کی اتنی نیکیاں اس کی لے کے ان کو دے دی جائیں گی۔ کرتے کرتے یہ نوبت آ جائے گی کہ لینے والے باقی ہوں گے، اس کی پہاڑوں جیسی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ پھر اس نے جتنی زیادتی کی اتنے گناہ ان کے لے کے اس پہ ڈالے جائیں گے، اور یہ پہاڑوں جیسی نیکیوں والا شخص گناہوں کے بوجھ کے ساتھ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ کیا ہے
آدمی کے دین کی حفاظت اخلاق کی حفاظت میں ہے. کہ جس نے کسی ایک بالش کسی کی زمین نہ حق دبا لی تو یہ ایک بالش زمین 7 زمینوں تک توق بنا کے اس کے گلے میں ڈالی جائے گی. اب جس نے ایک مرلہ دبا لیا، ایک کنار دبا لی، ایک مربع دبا لیا، کیا بنے گا؟ 7 زمینوں تک توق بنا کے گلے میں ڈالی جائے گی. آج زور میں آدمی کر لیا، وہ اگلا آدمی کچھ کر نہیں سکا، لیکن اللہ کے ہاں تو یہ مجرم ہو گیا. کل قیامت میں جب 7 زمینوں تک یہ توق بنا کے گلے میں ڈالے کیا کرے گا؟ اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام جیسے بہترین اخلاق سکھائے، ہمدردی سکھائی، خوش خلقی سکھائی، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اپنی ضرورتوں کو دبا کے دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنا سکھایا. مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثال دیا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے جو محنت کر کے معاشرہ بنایا تھا اس سے اگر مثال دینا چاہیں تو یوں دی جا سکتی ہے کہ فرض کیا جائے کہ مدینہ منورہ کی بستی 1000 انسانوں پہ مشتمل تھی، تو اس کا حال یہ تھا کہ ہر ایک آدمی کے 999 خیر خواہ تھے. ہر ایک آدمی کے 999 خیر خواہ تھے. پہلے سوچو کیسی شاندار زندگی ہوگی. ہر آدمی دوسرے کی زندگی بنانا چاہتا ہے، ہر آدمی دوسرے کی زندگی بنانا چاہتا ہے. کسی کو اپنی پرواہ نہیں، دوسرے کی بن جائے. یہ اللہ تک پہنچنے کا بہت مضبوط راستہ ہے کہ اللہ کی محبت کے بعد مسلمان کی محبت بہت مضبوط عمل ہے. اور اس لیے کہا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، اس کو قتل کرنا حرام ہے. مسلمان کی قیمت ہے اللہ کے یہاں، مسلمان کی قیمت ہے. ایسے اپنے گھروں میں بھی بڑوں کی چھوٹوں کی خوش خلقی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا، یہ اللہ تک پہنچنے کا بہت بڑا راستہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا بہت بڑا راستہ ہے. تو پھر دیکھو مسلمان کی زندگی کا حاصل کیا ہے؟ مسلمان کی زندگی کا حاصل اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ راضی ہو گئے، دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی. اور خدا نخواستہ اللہ راضی نہ ہوئے، دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی. کہتے ہیں اللہ کے احکامات اللہ تک پہنچنے کی رسیاں ہیں. اللہ کے احکامات اللہ پاک تک پہنچنے کی رسیاں ہیں جن کے ذریعے بندہ اللہ تک پہنچ سکتا ہے. لیکن جب یہ اللہ کے لیے نہیں کیے جاتے ہیں تو ان کے ذریعے اللہ تک نہیں پہنچے گا. مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اسلام میں 3 اعمال چوٹی کے اعمال میں سے ہیں: سخاوت، شہادت، علم. یہ بہت اونچے اعمال ہیں اور تینوں کے بہت فضائل بتائے نبی علیہ السلام نے. لیکن جب یہ اعمال بھی اتنے اونچے اعمال بھی اللہ کے لیے آدمی نہیں کرتا تو اللہ کے ہاں یہ اچھے عمل شمار ہی نہیں کیے جاتے. اور قیامت میں سب سے پہلے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا کہ عمل کے بگڑے کو بعد میں ڈالیں گے، نیت کے بگڑے کو پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا. تو ہمارا تو مقصود ہے زندگی اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ کو حاصل کر لینا. پھر ایک اور راستہ ہے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا. جیسے میں نے پہلے کہا کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمدردی کرنا، خیرخواہی کرنا. ایک خیرخواہی ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلایا جائے، پیاسے کو پانی پلایا جائے، ننگے کو کپڑا پہنایا جائے. جو انسانوں کی ضرورتیں ہیں، جسمانی ضرورتیں، اس میں انسانوں کے کام آنا، اس کے مستقل فضائل ہیں. پھر ایک درجہ ہمدردی و خیرخواہی کا یہ ہے کہ ان انسانوں کو، جو انسانوں کے سمندر ہے دنیا میں، جو دیوانہ وار جہنم کی طرف کو دوڑا چلا جا رہا ہے، پر اس دوڑ کو روکنا ہے، اور انسانوں کو اس جہنم والے راستے سے ہٹا کے جنت کے دروازے پہ لا کے کھڑا کرنا ہے. جنت کے دروازے، یہ بہت بڑی ہمدردی ہے انسانوں کے ساتھ. اور یہ وہ درجہ ہمدردی کا جس کے لیے خاص طور پہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا کرتے تھے. یہ وہ خاص درجہ ہے ہمدردی کا جس کے لیے اللہ تعالیٰ شان انبیاء علیہ السلام کو بھیجا کرتے تھے. انبیاء کی محنت کا عنوان کیا تھا؟ بعثت کس لیے تھی؟ کہ ان کی جس قوم کی طرف، جس امت کی طرف بھیجا گیا وہ ان پہ محنت کریں تاکہ وہ جہنم کے راستے سے بچ کے جنت والے راستے پہ پڑ جائیں.
जन्नत वाले रास्ते पड़ गए। ये अंबिया अलैहिस्सलाम का ख़ास दर्जा था खैरखाई का, और ये खैरखाई इस दर्जे की थी कि कौमें तो आप नबियों को मार रही हैं, गालियाँ दे रही हैं, पागल कह रही हैं, मजनू कह रही हैं, जादूगर कह रही हैं, और यहाँ तक भी कि नबी आ रहे हैं तो कपड़े मुँह पे कपड़ा डाल लिया, कानों में उंगलियाँ डाल ली, ना उनकी बात सुने, ना अल्लाह बिल्ला इनकी शक्ल देखे। कौमों का रवैया ये है, लेकिन इसके बावजूद नबी बार बार उनके पीछे जा रहे हैं, बार बार उनके पीछे जा रहे हैं। कितनी खैरखाई थी अंबिया अलैहिस्सलाम के दिलों में अपनी कौमों के बारे में। हकीकत है हमारे वालिदैन हमारे इतने हमदर्द नहीं हो सकते जितने कि नबी और हमारे नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के बारे में हमदर्द थे, हमदर्द थे और खैरखा थे। यानी अंदाज़ा करें, जंगे ओहद में सैयदना हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हुए। नबी साहब के दो ही चचा मुसलमान हुए थे, हज़रत हमजा, हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा, और दोनों शेर थे, बहुत दबंग आदमी थे, बड़े वजी थे, और नबी साहब को मोहब्बत भी बहुत थी, खासतौर पर हज़रत हमजा से बहुत मोहब्बत थी। अच्छा, ओहद में वो शहीद हुए, और जिस अंदाज से उनको शहीद किया गया उससे नबी साहब को बहुत तकलीफ पहुंची। इनके नाक कान भी काटे गए, कलीजा निकाल के चबा के फेंका गया, बड़ी दुख हुआ नबी इस्लाम को। उस मौके पे आपने यहाँ तक भी फरमा दिया जो बहुत कम आपने ऐसा फरमाया होगा, जिसका मफहूम ऐसे है कि जो वैशी को जहाँ देखे कत्ल कर दे। वैशी ने शहीद किया तो नहीं, नेज़ा मारा था कि वैशी को जो जहाँ देखे कत्ल कर दे। एक वक्त था गुजर गया, फिर एक वक्त आया कि नबी इस्लाम वैशी को एक आयत लिख के भिजवा रहे हैं कि तू मुसलमान हो जा। फिर अंदाज़ा करें, ज़रा गौर करें, जिस शख्स से इतनी अज़ियत पहुँची है उसके बारे में भी जज्बा नबूवत क्या है, जज्बा नबूवत क्या है, ये भी जहन्नुम से बच जाए, जन्नत में चला जाए। एक आयत लिख के भेजी, उसने कहा ये तो बड़ी सख्त शराइत है, तौबा भी करूँ, ईमान भी लाऊँ, अच्छे अमल भी करूँ, फिर भी अल्लाह चाहे तो मुझे बख्श दे। तो मुझे क्या ज़मानत है कि अल्लाह मुझे बख्श देगा, मैं नहीं मुसलमान था, नहीं हुआ। फिर आपने दूसरी आयत लिख के भेजी जिसमें थोड़ी नरमी थी, और फिर भी नहीं माना। मौलाना यूसुफ लिखते हैं कि नबी इस्लाम तो उसे दावत दे रहे हैं और नखरे कर रहा है, वो नखरे कर रहा है। फिर तीसरी आयत लिख के भेजी जिसमें मुतलक माफ़ी का ऐलान था। उसने कहा अब बात बनी, चुनाचे मुंह छुपा के कपड़ा लपेट के आए और हुजूर की खिदमत में आके कपड़ा खोला और मुसलमान हो गए, कलमा पढ़ लिया। हज़रत उमर ने देखा तो कहा या रसूलल्लाह, वहशी, तलवार निकाल दी। कहा अब इसे कत्ल नहीं किया जा सकता, अब इसे कत्ल नहीं किया जा सकता। उसके बाद उनको सामने बिठाया वहशी को, अब वो वहशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बन चुके हैं, सामने बिठाया। कहा तूने मेरे चचा को कैसे कत्ल किया? जब उन्हें बयान किया तो फिर हुजूर की आंखों में आंसू आ गए, फिर आंसू आ गए। फिर गलबन ये फरमाया कि मेरे सामने आया कर कि तुझे देख के मुझे चचा की याद आ जाती है। अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिकों का सरदार, पक्का मुनाफिक, और जिसने इस्लाम को और मुसलमानों को तकलीफ देने को कसर नहीं छोड़ी, हत्ता कि तोहमत लगाने वाला शख्स था हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा थे। यानी कितनी भारी बात है, कितनी भारी बात है। यानी जिस औरत की अल्लाह कुरान में बरात नाजिल कर रहे हैं, अब उस औरत पे जिसने तोहमत लगाई होगी उसके बारे में क्या जज्बात आदमी के हो सकते हैं। जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो अपने बेटे को हुजूर के पास भेजा। अल्लाह की अजीब शानें हैं। बाप पक्का मुनाफिक, मुनाफिकों का सरदार, खुला मुनाफिक, और बेटा पक्का मोमिन, बेटा पक्का मोमिन। तो बेटा आया हुजूर की खिदमत में, या रसूलल्लाह वालिद साहब बुला रहे हैं। तो हुजूर तशरीफ ले गए। इन्हें अंदाज़ा करें, नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए तो उसने कहा कि काफ़ी बातें उस मौके की। उसने कहा जी बात यह है कि आप मैं मर जाऊँ तो अपनी चादर या कुर्ता मेरे कफन के लिए दे दें और मेरी नमाज जनाजा पढ़ा दें, मेरी नमाज जनाजा पढ़ा दें। हुजूर ने दोनों दरख्वास्तें कबूल कर ली, दोनों दरख्वास्तें कबूल कर ली। अब जब मरा तो कुर्ता भी दे दिया और जनाजा पढ़ाने के लिए खड़े हो गए। हज़रत उमर ने कहा या रसूलल्लाह जनाजा मत पढ़ाएं, मुनाफिक है।
اور اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ 70 دفعہ بھی استغفار کریں جب بھی ہم ان کو نہیں بخشیں گے، ان منافقوں کو۔ تو حضور کیا فرما رہے ہیں؟ مفہوم ایسے ہے کہ اگر اللہ کہتے ہیں کہ 70 سے زیادہ دفعہ استغفار کر رہے ہیں بخش دیں گے، تو ہم 70 سے زیادہ دفعہ استغفار کرتے ہیں۔ کس شخص کے لیے؟ اس منافق کے لیے جس نے اسلام کو اور مسلمانوں کو اتنی اذیتیں پہنچائی۔ ایک جذبہ نبوت ہے، جذبہ نبوت ہے۔ یہ انسان یہ اللہ کا کنبہ ہے، یہ کافر بھی تو اللہ کے کنبے کے افراد ہیں۔ اللہ کے کنبے پہ رحم کھانا، اللہ کے کنبے پہ رحم فرما، اور وہ رحم کیا ہے؟ یہ رحم کا اعلیٰ درجہ ہے کہ وہ جہنم سے بچ جائیں، جنت میں چلے جائیں۔ اس لیے کہ ان بیچاروں کو پتہ نہیں، جنت و جہنم کا پتہ نہیں۔ اگر واقعی اس کا شعور پیدا ہو جائے تو آدمی گناہ نہیں کر سکتا کہ ایک گناہ کرنے پہ کتنی بڑی مصیبت جھیلنی پڑے گی، کتنی مصیبتیں کیا انہیں برداشت کرنے پڑیں گے۔ کہتے ہیں نا کہ جو نماز میں سستی کرتا ہے وہ ایک موقع پہ آتا ہے کہ اس کو جو عذابات ہوتے ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بھوک کی حالت میں مرتا ہے، پیاس کی حالت میں موت آتی ہے۔ اور پھر آگے لکھا ہے پیاس کی اتنی شدت ہوتی ہے سمندر کے برابر پانی پی لے پیاس نہیں بجھے گی، سمندر کے برابر پی لے پیاس نہیں بجھے گی۔ اور کتنی سخت پیاس ہوگی، اس لیے کہ ہمارے تجربے کی پیاس تو اتنی ہے کہ اگر موت کے قریب بھی مل جائے پانی کہ اگر نہ ملا تو بڑھ جائے گا، ایسی حالت میں پانی مل جائے تو 1-2 گلاس ایک جگ پی لے گا، اور کیا کرے گا، اس سے زیادہ نہیں پی سکتا۔ لیکن وہ آخرت کی پیاس کتنی بڑی پیاس ہے کہ سمندر کے برابر پی لے پیاس نہیں بجھے گی، دنیا بھر کے کھانے کھا لے بھوک نہیں مٹے گی۔ اور کیسی مصیبتوں کی جگہ ہے جہنم، اور ان سے آدمی بچ جائیں، اللہ کی جنتوں کے مزے لینے والے بندے۔ کہتے ہیں اللہ نے ہر آدمی کے حصے کی جنت بنائی ہے، کوئی جنت کی کمی کو ایسے خدا نہ خواستہ کسی کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، اپنے بدعملیوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا، اللہ کی نافرمانی ہے اس کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ تو جذبہ نبوت کیا ہے کہ ساری دنیا کے انسان، اس لیے کہ اللہ نے نبی علیہ السلام کو ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے، قیامت تک کے زمانے کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ تو اس بات کی محنت کہ ساری دنیا کے انسان جہنم سے بچ جائیں، جنت میں جانے والے بن جائیں، یہ اصل میں تو ہے حضور کی فکر، حضور کی نیت۔ اچھا، اتنے بڑے کام کے لیے اللہ تعالیٰ شام نے نبی علیہ السلام کو صرف 23 سال دیے، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ نوح علیہ السلام ایک قوم کی طرف نبی بن کے آئے، 950 سال کام کے لیے بھیجے، ایک قوم ہے 950 سال، اور یہاں ساری دنیا ہے، قیامت تک کا زمانہ ہے، اور محنت کے لیے صرف 23 سال ملے۔ یہ اللہ نے بڑا کرم کیا، احسان کیا کہ آپ کی ختم نبوت کی بنا پر آپ کی پوری امت کو آپ کا عملہ بنا دیا۔ آپ کے مقصد میں، آپ کی محنت میں پوری امت کو آپ کا عملہ قرار دے دیا کہ یہ امت بھی نبی علیہ السلام کی طرح سے دنیا میں اسلام کو پھیلانے کے لیے محنت کرے گی، کوشش کرے گی، اور اس کے لیے جو کچھ برداشت کرنا پڑے اس کو اللہ کے لیے برداشت کرے گی۔ اللہ بہت جزائے خیر دے صحابہ کو۔ اچھا، کہتے ہیں نا کہ نبی علیہ السلام کی بعثت دوہری بعثت ہے، آپ بھی مبعوث ہیں اور آپ کی امت بھی مبعوث ہے۔ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ شاہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، اسی مقصد کے لیے آپ کی امت کو بطور امت بھیجا ہے۔ ہم آپ حضور کی امتی ہیں، ہمارا زندگی کا مقصد وہ ہے جو نبی علیہ السلام کی بعثت کا مقصد ہے، اور اس مقصد کے لیے جس طریقے سے نبی علیہ السلام نے محنت فرمائی تو اس طریقے سے محنت کرنا ہمارے آپ کے ذمہ ہے۔ ہم مسلمان ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، حضور کے امتی ہیں، اور آپ کا امتی ہونے کی وجہ سے آپ والا مقصد ہمارا مقصد ہے، آپ والا کام، آپ والی محنت ہماری زندگی کی اصل محنت ہے۔ صحابہ کی زندگی سے یہ صاف چھلکتا ملے گا۔ ہر شخص، یعنی صحابہ میں باغات والے بھی تھے، زمینوں والے بھی تھے، تجارت کرنے والے بھی تھے، مزدوری کرنے والے بھی تھے، ہر نوعیت کے لوگ تھے۔ اچھا، ہر آدمی اپنے کام میں مشغول ہے، باغ والا اپنے باغ میں، تجارت والا تجارت میں، کھیت والا کھیت میں، لیکن جب آواز لگتی الصلاۃ الجامعہ، یہ کہ اللہ کے شعر و سوار ہو جاؤ، بس پھر سب مسجد نبی میں اکٹھے ہو جایا کرتے تھے، اور وہاں معلوم اس لیے تاکہ معلوم کیسے کیا تقاضا پیش آ گیا، بس جیسا تقاضا ہوتا، جیسی ضرورت ہوتی، اس کے لیے ہر بندہ تیار تھا۔ پھر کوئی باغ والا اپنے باغ کا نہیں تھا، کوئی کھیت والا اپنے کھیت کا نہیں تھا، کوئی تجارت والا اپنی تجارت کا نہیں تھا۔ وہی اصل کام کا تقاضا آ گیا، بس ختم۔
اب باقی کام اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں کوئی حال ایسا نہیں جو اللہ کے راستے میں نکلنے میں رکاوٹ بن سکا ہو۔ صحابہ کے ہاں شادی ہوئی، پہلی رات بیوی کے ساتھ گزاری، غسل کے لیے بیٹھے، سر پہ پانی ڈال دیا، کان میں آواز پڑی، چھوڑ کے چلے گئے۔ یعنی سوچنے کی بات ہے، ان کا غسل ہماری طرف کو آدھے پونے گھنٹے کا غسل تو نہیں ہوگا، 2-4 منٹ کی بات تھی، سر پہ پانی ڈال دیا تھا، پورا کر کے چلے جاتے۔ لیکن نبی علیہ السلام کی تربیت ایسی تھی کہ جب دین میں کمی کا تقاضا سامنے آئے، دین میں کمی واقع ہو گئی، اور پھر کوئی آدمی میں برداشت نہیں تھی کہ اپنے کام میں روکا رہ سکے۔ اور پھر یہ سارا کچھ کس لیے کیا جا رہا تھا؟ اللہ کے لیے کیا جا رہا تھا۔ اور اللہ بڑا قدردان ہے، بہت قدردان ہے۔ جو اللہ کے لیے کرتا ہے اللہ اس کی بہت قدر کرتا ہے۔ اب یہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی خاطر غسل چھوڑ کے چلے گئے، واجب غسل تھا۔ اللہ نے کیسی قدر کی، فرشتوں سے غسل دلوایا، غسیل الملائکہ بن گئے۔ ہم اللہ کے ساتھ معاملہ کرنا تو سیکھیں، یہ کام کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے کرنا ہے۔ وہ اللہ بڑا قدردان ہے، اللہ بڑا قدردان ہے۔ جو اللہ کے لیے کرتا ہے اللہ اس کی بہت قدر کرتا ہے، بہت قدر کرتا ہے۔ بات کر رہا تھا کہ صحابہ اللہ ان کے درجے واقعی بہت بلند فرمائے، انہوں نے حق ادا کیا، اس کا حق اپنے عمل سے ثابت کیا کہ ہم کسی کے نہیں ہیں، ہم اللہ کے ہیں، اللہ کے رسول کے ہیں، اور جو اللہ رسول کہیں گے ہم اس کو کریں گے، اس کے لیے ہماری کوئی چیز کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام سفر میں تھے، صحابہ بھی ساتھ تھے، ایک صحابی اونٹ سے گرے فوت ہو گئے۔ آپ نے فرمایا مفہوم ایسے ہے کہ یہ آدمی بھوک کی وجہ سے مرا ہے۔ صحابہ نے جب اس کو غسل دینے کے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا پیٹ پہ پتھر بنا تھا، تو فارغ ہو کے آ کے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ، اس نے آپ کو خبر دی تھی کہ میں بھوکا ہوں؟ فرمایا کہ نہیں، میں نے دیکھا جب وہ اونٹ سے گرا تو جنت کی حور اس کے لیے جنت کا کھانا لے کے آئی، اس سے میں نے اندازہ کیا کہ بھوک کی وجہ سے بنا ہے۔ یعنی اس میں جو قابل غور چیز ہے وہ کیا ہے؟ بھوک اس درجے کی جو موت تک پہنچا دے، لیکن رک نہیں رہے، سواری کو روک نہیں رہے کہ یا رسول پہلے کھانا کا انتظام کیجیے، بھوک میں بھی چل رہے ہیں، حتیٰ کہ مر کے دنیا سے جا رہے ہیں، یہ بھوک بھی ان کو روک نہیں سکے۔ ایسی بیماری جو موت تک پہنچا دے یہ بھی رکاوٹ نہیں بن سکی۔ ایک موقع پہ اعلان ہوا اے اللہ کے شیر و سوار ہو رہے، ایک صحابی گھر میں بیمار پڑے تھے، بیماری کا حال یہ تھا کہ چارپائی سے اتر نہیں سکتے تھے۔ بیٹوں سے کہا مجھے حضور کی خدمت میں لے چلو۔ بیٹوں نے کہا جی کہ آپ چارپائی سے تو اتر نہیں سکتے، آپ کیا کریں گے؟ آ کے عجیب جملہ فرمایا، اللہ اکبر۔ صحابہ تھے، کہنے لگے میں زندگی کے آخری حصے میں نبی علیہ السلام کے نافرمانوں میں ہو کے مرنا نہیں چاہتا کہ حضور کی طرف سے آواز لگے ہم نہ جائیں، یہ نہیں ہو سکتا، ہم جائیں گے، مجھے لے کے چلو۔ بچوں نے چارپائی باہر نکالی، ایک بچہ چادر لینے اندر گیا، واپس آیا تو انتقال ہو چکا تھا، انتقال ہو چکا۔ اور پھر حضور کو دوستو یہ کام ہے، اور ایسا کام ہے جس پہ جانے بھی لگ جائیں تو سودا سستا ہے۔ یہ آج کی جوانیاں ہیں، کل نہیں رہیں گی، یہ آج کے بڑھاپے ہیں، اللہ جانے کس وقت کوچ کا حکم آ جائے، کرنے کے وقت اس سے پہلے آج موقع ہے کچھ کر لیں، آج موقع ہے کچھ کر لیں، کل بہت کچھ کرنا چاہیں گے نہیں کر سکیں گے۔ یہ زندگی اللہ نے دی ہے، یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، یہ جان و مال اللہ نے دیا اور پھر جنت کے بدلے میں ہم سے خرید لیا، ہم اس کا سودا کر چکے ہیں، اب یہ ہمارا اپنا نہیں ہے، ہمارے پاس بطور امانت کے ہیں، پر جیسے امانت رکھنے والا کہہ رہے ہیں ویسے کر لیں، انشاءاللہ دنیا میں مزے کریں گے، آخرت میں مزے کریں گے۔ اس کے کہتے ہیں وہ یہ چھوٹی سی دنیا ہے، ہم اللہ کے کلموں کو لے کے دنیا میں پھر جائیں، اللہ کے کلموں کو لے کے دنیا میں پھر جائیں، چھوٹی سی دنیا رہ گئی، وہ سطح اللہ نے اس کی سمیٹ دی، صبح کراچی ہے چڑھو 24 گھنٹے میں دنیا کے کنارے پہ پادری پہنچ جاتا ہے۔ آج کچھ کر لیں، انشاءاللہ بہت اللہ آخر بھی بنا دیں گے، دنیا بھی بنا دیں گے۔ تو اس کے لیے ہمت کر کے بتائیں کہ 4 مہینے کے لیے اس اجتماع سے نقد کون تیار ہے؟ ذرا کھڑے ہو جائیں، اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں۔
اللہ آپ کو خوش رکھے. 4 مہینے اسی اجتماع سے نقد جماعتیں ہیں، افراد بھی جماعتیں بھی. جی کھڑے ہو جائیں، ماشاء اللہ کھڑے ہو جائیں اور ہمت کریں. یہ آگے بڑھنے کے میدان ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ لے لیں. آپ تھوڑی دیر ہے تشکیل میں گزارش نہیں لگتا، بس تشکیل تک بیٹھے ماشاء اللہ. جی ہاں تم بچے سے نقد جماعت ہے یار. ماشاء اللہ. اللہ قبول فرمائے، آسان فرمائے. اللہ قبول فرمائے، آسان فرمائے. جی فرمائے. قصبہ قانونی عمر فاروق مسجد سے 2 جماعتیں نقد ماشاء اللہ. اللہ قبول فرمائے، اللہ بہت بہت قبول فرمائے. اللہ جزاک خیر. جی بھائی روحانی مسجد سے 2 جماعتیں ماشاء اللہ. اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے. جی 4 اندرون 2 بیرون مالکان سے. اللہ قبول فرمائے ماشاء اللہ. 4 مہینے نقد پھر جو 4 مہینے لگا چکے ادارے محمدی ماشاء اللہ. کتنی جماعتیں ہیں؟ 1 جماعت نقد ماشاء اللہ. اللہ قبول فرمائے. جی بھائی ماشاء اللہ. نہ 4 مہینے نقد ماشاء اللہ. اللہ قبول فرمائے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی بھائی نور مسجد سے ماشاء اللہ نقد جماعت یار. اللہ قبول فرمائے ماشاء اللہ. جی فرمائے 4 مہینے کے نقد ماشاء اللہ. اللہ کے بشار. جی ماشاء اللہ. مدنی سے بیرون کے لیے جماعت. جی فرمائے 4 مہینے نقد ماشاء اللہ. اللہ غلام ماشاء اللہ. اللہ قبول. اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے. جامع رشید سے 4 جماعتیں نقد تیار ماشاء اللہ. اللہ قبول فرمائے، اللہ بہت بہت جزاک فرمائے ماشاء اللہ. جی فرمائے. ہاں بیسویں سے 4 جماعتیں 7 ماہ کے بعد 7 مہینے کی جماعتیں ماشاء اللہ. اللہ قبول فرمائے. جی ماشاء اللہ. جی کہاں سے بھائی؟ مصطفیٰ مسجد سے. وہ مسجد سے 2 جماعتیں ماشاء اللہ نقد تیار ماشاء اللہ. راول پنڈی سے ماشاء اللہ. اللہ قبول فرمائے. اللہ بہت بہت جزاک. اللہ قبول فرمائے ماشاء اللہ. جی قدسیہ مسجد 2 جماعتیں نقد ماشاء اللہ. قبول فرمائے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی فرمائے 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 ماشاء اللہ. جی جامعہ باب رحمت سے 2 جماعتیں نقد ماشاء اللہ. اللہ بہت بہت جزاک. جی جی خدا مجید ماشاء اللہ. اللہ قبول فرمائے. اللہ بہت بہت جزاک. جی 7 مہینے کے لیے اللہ بہت بہت جزاک. اللہ قبول فرمائے. جی رحمانی مسجد لانڈی سے 2 جماعتیں. اللہ قبول فرمائے. اللہ قبول فرمائے. جی ماشاء اللہ. جی فرمائے. لانڈی 89 زکریا مسجد سے 1 جماعت. اللہ قبول فرمائے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی نقد 4 مہینے. اللہ قبول فرمائے. اللہ قبول. جلاوٹ روڈ 1 نقد بعد نقد ماشاء اللہ. اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ قبول فرمائے. ساتھ چلتا ہے. عثمانیہ مسجد سے نقد چلنے کی جماعت. اللہ قبول فرمائے ماشاء اللہ. گلشن حبیب باب رحمت سے 2 جماعتیں نقد چلے 4 مہینے کی. اللہ قبول فرمائے. اللہ قبول فرمائے ماشاء اللہ. جی فرمائے. جادو روڈ مکہ مسجد سے نقد چلے کی جماعت. اللہ قبول فرمائے. جی بھائی عارف حسین 1 سال کے نقد ماشاء اللہ. قبول فرمائے. نازم آباد 5 نمبر سے رشیدیہ مسجد سے کشمیریہ مسجد چلے 4 مہینے. اللہ قبول فرمائے ماشاء اللہ. جی بھائی
مدینہ مسجد ماشاءاللہ مدینہ مسجد سے 2 جماعتیں نقد چلے 4 مہینے جی بھائی ٹھٹھا ماشاءاللہ غلام شبیر ٹھٹھا نقد ماشاءاللہ جماعت ہے آپ کی جماعت ہے جماعت ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی نور اسلام مسجد سے نقد چلے کی جماعت اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ جی بھائی میٹرویل مسلمان مسجد سے نقد چلے 4 مہینے کی جماعت اللہ قبول فرمائے اللہ قبول فرمائے مدینہ مسجد سے 2 جماعتیں نقد چلے 4 مہینے کی ماشاءاللہ اللہ بہت بہت جزائے فرمائے اللہ قبول فرمائے اللہ قبول فرمائے ملکوں کے لیے فرمائے ملکوں کے لیے فرمائے ملکوں کے لیے فرمائے جی فرمائے فرمائے جی ماشاءاللہ جی فرمائے فرمائے نقد فرمائے ماشاءاللہ نقد فرمائے ماشاءاللہ اللہ بہت بہت جزائے فرمائے میری درخواست یہ ہے ماشاءاللہ مجمع کھڑا ہوا ہے سب نام لکھا رہے ہیں مشکل ہے سب کا نام لکھنا اللہ آپ کی قربانی قبول فرمائے اور آپ جو ماشاءاللہ جیسے آپ نے محنت کی ارادے کیے ہیں اللہ اس سے زیادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے درخواست یہ ہے کہ ہماری اب یہ نشست ہے پھر عصر کے بعد مغرب کے بعد اور صبح کا وقت ہے اور تھوڑا سا رہ گیا ماشاءاللہ حضرات نے محنت کی ہے جب سے اجتماع ملا تھا آپ محنت میں لگے ہوئے ایک مجمع کو محنت کر کے آپ نے اللہ کے راستے میں نکال اللہ کے راستے میں بھیج دیا ماشاءاللہ جو رہ گئے ہیں ان پر محنت کر کے آپ اپنے ساتھ یہاں لے کے آئے درخواست یہ ہے کہ تھوڑا سا وقت باقی ہے آپ ماشاءاللہ آپ نے جو جماعتیں بنا لی ہیں ان جماعتوں کو تشریف والوں کے پاس لے کے تشریف جائے اللہ آپ کو بہت بہت زیادہ فرمائے تھوڑا وقت رہ گیا ہے ماشاءاللہ آپ نے محنت فرمائی ہے لیکن جو جماعتیں بنا کے لے کے آ رہے ہیں لے کے آئے ہیں ان جماعتوں کو تشریف والے پہنچا دیں انشاءاللہ وہاں پہ رخ مل جائے گا ذمہ دار طے ہو جائے گا اب یہ جماعتیں ماشاءاللہ جو جماعتیں ابھی تک مکمل نہیں ہوئی ہیں ان پر محنت کریں گے ساتھیوں کو ترغیب دے رہے ہیں محنت کر رہے ہیں تھوڑا سا وقت ہے اب ہم اپنے جو ہے تقاضوں کو تھوڑا سا پیچھے کر خوب الحمدللہ پر محنت فرمائیں اور جو اللہ کرے کہ مطلب یہ ہے کہ پورا کا پورا مجمع اللہ کے راستے میں نکلنے والا ہوں میرے بھائیوں حکومت کا حال ہمارے سامنے ہے ہمارے تقاضے پورے نہیں ہو پا رہے ہیں جیسے فرما رہے ہیں کہ کسی انسانیت جو ہے بغیر کرنے کے جہنم میں جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اللہ جل شانہ نے کام اور ذمہ داری عطا فرمائی اللہ کرے کہ امت اپنے کام اور ذمہ داری پہ کھڑے ہو جائے بغیر جو انسانیت جہنم سے بچائے خود بھی جہنم سے بچنا ہے انسانیت کو جہنم سے بچانا ہے میرے بھائیوں بس یہی کام ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزا فرمائے اللہ جل شانہ کتنا بڑا احسان کرم فضل احسان ہے اللہ نے اپنے راستے میں قبول فرمایا آنے کی توفیق عطا فرمائی ماشاءاللہ توجہ دھیان کے ساتھ بات سمجھ میں آئی بات سن رہے ہیں الحمدللہ کام اور ذمہ داری سمجھ میں آ رہی ہے اب دیر نہیں کرنی ہے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے اللہ آپ کو بہت زیادہ ہے تشریف لے جائیں تشریف والوں کو تشریف لے جائیں اور جو جماعتیں مکمل ہیں ان کو پیش کر دیں الحمدللہ ذمہ دار طے ہو جائے گا رخ مل جائے گا اور جن کو پورے پاکستان میں جانے کی نیت کرنی ہے اگر ہم نے کوئی خاص علاقے کی نیت کی بھائی فلاں علاقے کا ہمیں رخ دے دو تو ہمارا نقصان ہو جائے گا مطلب یہ ہے کہ تشریف تو آسمان سے ہو چکی ہے ہماری جہاں مقدر ہے وہیں جائیں گے لیکن اگر ہر جگہ جانے کی نیت کریں گے تو ملک کی ہر بستی کی ہر مسجد میں محنت کرنے کا ثواب ملے گا اگر کوئی خاص علاقے کی نیت کریں گے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا اس لیے یہ ہے کہ ماشاءاللہ جماعتوں کو لے جائیں تشریف والوں کے پاس لے جائیں انشاءاللہ آپ کو رخ مل جائے گا اور پھر یہ جماعتیں طے ہوئی ہیں دوسرے بھائی محنت کریں اور محنت کر کے جو ابھی تک جماعتیں مکمل نہیں ہیں اللہ کا ساری جماعتیں مکمل ہو جائیں اور یہ ہے کہ دعا سے پہلے ہمارا سارا مجمع اللہ کے راستے میں نکلنے والا ہو تشکیل ہو چکے ہو رخ مل چکے ہو جماعت اللہ کے راستے میں جوائے تیار ہو اللہ حضرات کو بہت بہت جزائے فرمائے ٹھیک ہے تشریف لے جائیں اپنے تشریف والوں کو تشریف لے جائیں اور جو جماعتوں کی کمی ہے ان کو پورا فرمانے کی کوشش فرمائیں انشاءاللہ 4:40 پر عصر کی اذان ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ 4:40 پر عصر کی اذان ہوگی اور 5 بجے نماز کی تیاری فرما لیں اور جو ہے تشریف والوں کے ساتھ معاملہ فرمائیں اور جو ہے کہ جماعتوں کو مکمل کرنے کی کوشش فرمائیں